तितलियों के मौसम में इज़ अ कंप्लीट नॉवल बाय अफशा आफरीदी। हिबा, तुम फ्री हो? नो, आई एम प्राइसलेस। ब्रैकेट, नहीं मैं अनमोल हूँ। मेकअप को फाइनल टच देते हुए उसने कमरे में दाखिल होती रानिया को मुड़े बगैर मज़े से जवाब दिया, माशाल्लाह क्या बात है आपके अनमोल होने की। रानिया उसके जवाब से हिज उठाती उसके अकब में चली आई थी और जूं ही ड्रेसिंग टेबल के आईने में हिबा के अक्स पे नज़र पड़ी तो चौंक गई। खुदा के लिए बस कर दो हिबा, आखिर तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा कि आज गौहर आपी का निकाह है, तुम्हारा नहीं। उसे सर पैर झिलमिलाता देख कर रानिया से रहा नहीं गया था। आवाज़ दबाकर उसे मज़ीद सजने से बाज रखने की कोशिश की। पता जो था कि चच्ची ने अपनी दुख्तर को इस हाल में देखा तो उसकी शामत ही आ जाएगी। पता है मुझे, तभी तो इतना लाइट मेकअप किया है। उसकी बेफिक्री हमेशा की तरह कायम थी और ये सच भी था कि उसका मेकअप बहुत डार्क नहीं था, मगर किया बहुत महारत से था, जिससे उसके नकूश मज़ीद तीखे हो गए थे। ख़ास तौर पर उसकी आंखों के मेकअप ने उसकी कुशादा आंखें और भी हसीन बना दी थी। उस पर मुत्तज़ाद उसका लिबास, डल ब्रॉन्ज नफीस काम वाले ब्लैक गाउन में मलबूस, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में नाजुक ग्लोबंद और हाथों में कांच की ब्लैक और गोल्डन चूड़ियाँ पहने वो हद दर्जे दिलकश लग रही थी। बहुत खूब। दूसरों की शादियों पर तुम्हारा ये हाल है तो अपनी शादी पे क्या करोगी तुम? रानिया ने उसे सर पैर सराहती नज़रों से देखा था। वो सब छोड़ो, फिलहाल ये बताओ, लग रही हूँ ना गजब। हाइलाइटर लगाकर वो रानिया की तरफ घूम गई थी। बहुत, और अब चच्ची के गजब का सामना करने के लिए भी तैयार रहना। रानिया ने सताइशी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, ओहो भाई, कुछ नहीं होता, मैंने ताई अम्मा से इजाज़त ले ली थी मेकअप करने की, वो खुद ही अम्मी को संभाल लेंगी। वो मुस्कुराई। सच तो ये है कि आज मेरे हुस्न जहाँ सोज के आगे कोई ठहर नहीं सकेगा। आईने में खुद को देखते हुए वो पुरयकीन थी। और चच्ची की डांट के आगे आप भी ठहर नहीं सकेंगी मोहतरमा हिबा बहजाद। अभी भी वक्त है, मेकअप ना सही ज्वेलरी ही थोड़ी हल्की पहन लो। रानिया ने उसे बाज रखने की नाकाम कोशिश की। हरगिज़ नहीं, वो जी जान से इनकारी थी। सच में हिबा, अगर मैं जानती कि तुम्हारे ये इरादे हैं तो भाभी का ये सेट तुम्हें कभी ला के न देती। रानिया उस वक्त को कोस रही थी जब उसकी बात मानी थी। कोई बात नहीं यार, मेरे साथ रहोगी तो रफ्ता रफ्ता मुझे जान लोगी। पता नहीं तुम्हें जान लूंगी या तुम्हारी जान लूंगी, रानिया ने मसनूई गुस्से से कहा तो वो खिलखिला के हंस पड़ी। चलो भाई लड़कियों, जल्दी चलो, अब्बा बुला रहे हैं सबको। वेन्यू पर जाने के लिए गाड़ियां आ गई हैं। इस असना में सोनिया जल्दी जल्दी का शोर मचाती अंदर दाखिल हुई। माशाल्लाह, आज तो हमारी हिबा पहचान ही नहीं जा रही। सोनिया की नज़र उस पर पड़ी तो बेसाख्ता तौसीफी जुमला ज़बान से निकला था, थैंक यू आपी, ये प्यार है आपका। वो लाड से उसके कंधे से लग गई, साथ ही रानिया को जताने वाली निगाहों से देखा। और इस प्यार के बाद जो डांट फटकार इन्हें चच्ची से मिलेगी उसका क्या? रानिया के सर पे चच्ची जान का भूत सवार था। कुछ नहीं होता रानिया, चच्ची को मैं समझा लूँगी। आज खुशी का दिन है, इसलिए सबको खुश होना चाहिए। सोनिया ने मोहब्बत से उसके कंधे पे बाजू दराज किया तो वो खुलकर मुस्कुरा दी। खानदान में सभी जानते थे कि चच्ची का गुस्सा कैसा है। हिबा पर जिस कदर उनकी सख्ती थी, उसका लावाबालीपन भी उतना ही ज़्यादा था। और फिर वही हुआ जिसका डरावा रानिया ने दिया था। माँ का सामना होने पर उसे सख्त सुस्त सुनने को मिली। हद होती है, ये क्या तरीका हुआ कि इजाज़त मिली तो तुम बाल बाल मोती परो के चली आईं? कुछ अकल है तुम्हें या नहीं? कंवारी लड़कियों को भला इस कदर सजने की क्या ज़रूरत है? प्लीज़ चच्ची, आज के लिए जाने दें, देखे ना वो कितनी मसरूर है। आज खुशी का मौका है, इसे भी खुश होने दें। सोनिया ने मुल्तजी लहजे में कहा तो उन्हें बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ा। एक तो वक्त कम था, उस पर घर में मेहमान भी आ चुके थे। सबके सामने तमाशा लगाना भी ठीक नहीं था। आइंदा मैं तुम्हें यूं दुल्हन बने ना देखूं, समझी? उन्होंने उसे बेनकत सुनाने के बाद वार्निंग दी। जवाबन उसने चोर तबस्सुम को दबाते हुए ताबेदारी से सर हिला दिया था, मगर वो सभी जानते थे कि वो कितनी फरमाबरदार है। अगले महीने गोहर की रुखसती के लिए भी उसके कुछ ऐसे ही अज़ाइम थे और उसे उनसे बाज रखना कोई आसान काम नहीं था। उसने मेन रोड पर कायम जॉर्ज वेडिंग
پلانر کے آفس کے سامنے اپنی بائک روکی تو آسمان پہ چمکتے سورج کی تمازت نے اسے اپنی پناہوں میں لے لیا۔ وہ جس وقت گلاس ڈور دھکیل کر آفس کے اندر داخل ہوا، انکل بشیر اپنے بیٹے ہارون پر پوری گرج چمک کے ساتھ برس رہے تھے۔ حسب سابق پھر حساب میں گڑبڑ تھی، ساتھ ہی کیٹرنگ والے کے بل کا بقایا بھی اب تک ادا نہیں ہوا تھا۔ لگتا ہے آج ہارون کی خیر نہیں۔ آبنوسی میز کی دوسری جانب رکھی ریوالونگ چیئر پر بیٹھے عمر نے اسے دیکھتے ہی ہلکی آواز میں خیال ظاہر کیا تھا۔ اس کے چہرے پر محظوظ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ظاہر ہے بکرے کی ماں کب تک خیر منا سکتی ہے۔ حاشر نے گہرا سانس بھر کے سر جھٹکا۔ یہ تو ہے۔ اینی وے یہ بتاؤ چائے پیو گے؟ عمر نے پوچھا۔ نہیں، اس شدید گرمی میں چائے پینے کا قطعاً موڈ نہیں۔ وہ عمر کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے بولا تھا۔ ارے گرمی میں ہی تو چائے کا مزہ ہے۔ دراصل گرمی ہی گرمی کو کاٹتی ہے۔ وہ شعر تو تم نے سنا ہی ہوگا جس میں شاعر کہتا ہے، لطف چائے تجھ سے کیا کہوں حاشر، ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں۔ شدید گرمی میں بھی عمر کے مزاج کی شوخی ہنوز قائم تھی۔ کیوں داغ کی روح کو تڑپا رہے ہو؟ اللہ کے بندے کچھ ٹھنڈا پینے کو ہے تو دو۔ اس نے بیزاری سے اسے دیکھا تھا۔ ویسے آج تم کچھ جلدی آ گئے ہو، گرلز کالج وین آنے میں تو ابھی آدھا گھنٹہ ہے۔ فریج میں سے کولڈ ڈرنک کا کین نکالتے ہوئے عمر کے لہجے میں شوخی اور چہرے پر شرارت تھی، جس پہ حاشر نے اسے تند تیوریوں سے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، بشیر انکل ساتھ والے کمرے سے باہر نکلتے نظر آئے۔ اس نے اٹھ کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام حاشر، کیا حال ہے بیٹا؟ وینڈر کو دے آئے بقایا؟ اسے دیکھتے ہی بشیر انکل کے چہرے پر سے غصے کے آثار غائب ہو گئے تھے۔ جی انکل، یہ رہی رسید۔ اس نے جیب سے رسید نکال کے ان کی طرف بڑھائی۔ شکریہ تمہارا۔ اس ناحجاز ہارون کو 6 دن سے کہا ہوا تھا یہ کام، مگر اسے اور ان عمر صاحب کو تو ہنسی ٹھٹھوں سے ہی فرصت نہیں۔ ساتھ کھڑے عمر پر ایک خفگی بھری نگاہ ڈالتے انہوں نے کہا تو عمر برا سا منہ بنا کے رہ گیا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں انکل، مجھے ٹیوشن پڑھانے اسی ایریا میں جانا تھا۔ اس نے مروت بھری سنجیدگی سے جواب دیا، حالانکہ اس شدید گرمی میں بائک پر اتنی دور جانا اس کے لیے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ جیتے رہو۔ بشیر صاحب نے مشفق لہجے میں دعا دی اور پھر تند تیوریوں سے عمر کی جانب پلٹے۔ میرے آنے تک تم دونوں آفس سے باہر جانے کا سوچنا بھی مت۔ کام سیکھنا ہے تو سنجیدگی اختیار کرو، سمجھے؟ جی پھوپھا جی، آپ فکر ہی نہ کریں۔ عمر نے مسکینیت طاری کرتے ہوئے تابعداری سے سر ہلایا تھا، مگر بشیر صاحب کا موڈ ہنوز بگڑا رہا اور وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اف! ان کے جاتے ہی عمر گہرا سانس خارج کرتے دھم سے کرسی پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھا تھا۔ ویسے 21 توپوں کی سلامی کی حقدار ہے میری پھپھی شکیلہ، جو 30 سال سے ان ہلاکو خان کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں۔ عمر کی زبان پر کھجلی ہوئی تھی۔ حاشر نے ایک تائرانہ نظر اس پہ ڈال کر سامنے رکھے اخبار پہ نظریں جما دی تھیں۔ اور 42 توپوں کی سلامی کا حقدار تو میں بھی ہوں، جو تمہاری غلطیوں کی سزا بھگت رہا ہوں، عمر کے بچے۔ اس دوران ہارون بھی کمرے سے برآمد ہوا تھا، جس کے تیور کافی کشیدہ تھے۔ ویسے یار ہارون، ایک بات تو بتاؤ کہ آخر یہ ابا تم نے کہاں سے لبا ہے کہ آخر یہ ابا تم نے کہاں سے لبا ہے؟ عمر کی رگے ظرافت پھر پھڑکی تھی۔ بکو مت۔ ہارون اس وقت سخت غصے میں تھا۔ لو، اس میں بکنے کی کیا بات ہے؟ انسان کبھی تو اپنی اولاد کی عزت کر ہی لیتا ہے، چاہے عید کے عید صحیح، مگر تمہارے والد بزرگوار کے لیے تو یہ بھی ناگوار ہے۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تمہارے ابا تمہیں روز گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں۔ ہارون کے لہجے سے تلملاہٹ صاف عیاں تھی۔ ہو کھا، گارڈ آف آنر تو نہیں، انہوں نے تو سیدھے سیدھے ستیلی اماں، وہ بھی فورنر، پیش کر دی ہیں ہمارے سامنے۔ یار کیا انسان دوسری شادی کرتے ہوئے عقل کو ہاتھ نہیں مار سکتا؟ ایک تو ان کی سیکنڈ لیڈی ہماری ستیلی اماں ہے، اس پر حد سے زیادہ گوری، یقین کرو ہم سب سانولے سلونے لوگوں میں وہ ایسی لگتی ہیں جیسے بلیک فارسٹ کیک پر وائٹ کریم کی آئسنگ۔ اب ایسی خاتون کو تو کلموہی کہہ کے بھی دل ہلکا نہیں کیا جا سکتا۔ عمر پٹری بدل کر اب اپنے ابا کی شان میں قصیدہ گوئی شروع کر چکا تھا۔ تو ضرورت ہی کیا ہے دوسروں کو مغلظات بکنے کی؟ اس سے دل ہلکا ہو نہ ہو، نیکیوں کا پلڑا ضرور ہلکا ہو جاتا ہے۔ حاشر نے خشک لہجے میں نصیحت سے نوازا۔ صحیح بات ہے،
کچھ بھی صحیح، وہ تمہاری والدہ کی جگہ ہے، ان کا ادب کرنا فرض ہے تمہارے لیے۔ ہارون کو بدلہ چکانے کا اچھا موقع ملا تھا۔ حاشر کا ساتھ دیتے ہوئے شرارت سے عمر کو دیکھا۔ انتہائی سنگ دل انسان ہو تم لوگ، مجال ہے جو بندہ تم لوگوں سے بات کر کے بھی اپنا دل ہلکا کر سکے۔ عمر کا مصنوعی واویلا ہمیشہ کی طرح بے اثر تھا۔ تو مت کیا کرو بات، ہم انسان ہیں، کسی چرچ کا کنفیشن باکس نہیں۔ اس نے تپے تپے لہجے میں اسے سنائیں۔ آج گرمی کی وجہ سے موڈ ویسے ہی ناخوشگوار تھا۔ اس پر عمر کی بے تکی باتیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے حاشر، یہاں میں تمہیں اپنا حال دل، اپنی دکھی داستان سنا رہا ہوں اور تم ہو کہ مجھے نصیحت کر رہے ہو۔ سچ ہے اللہ کسی کو گدھا بنا دے مگر تمہارا دوست نہ بنائے، اور یہاں تو اللہ نے دونوں ہی کام کر دیے ہیں۔ ہارون کی برجستہ بات پر حاشر کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ اتر آئی تھی، جس پر عمر بھی کھسیا کے ہنس دیا تھا۔ جبھی تو تم لوگوں نے دوست بنایا ہے مجھے۔ ہاں اسی کا تو پچھتاوا ہے ہمیں۔ بہرحال اب یہ رجسٹر اٹھاؤ اور رسیدوں کے نمبر نوٹ کر کے نئے سرے سے حساب کرو۔ ابا بہت غصے ہوئے ہیں ابھی مجھ پہ، یہ کام آج ہی ختم ہونا چاہیے۔ ہارون نے سنجیدہ ہوتے عمر کو کام بتایا تو وہ کسل مندی سے پیر پسار کے بیٹھ گیا۔ کر لوں گا حساب بھی میرے یار، ابھی کون سی تاریخ بدل رہی ہے؟ فی الحال تم اس حاشر سے تو حساب لو ذرا۔ یہ 2 دن سے کہاں غائب تھا؟ 2 بار آ چکی ہے۔ بہیلا کتاب واپس کرنے کے بہانے؟ عمر نے خاموش بیٹھے حاشر کی طرف اشارہ کیا، جو کولڈ ڈرنک پینے کے ساتھ ساتھ اب ہارون کا لیپ ٹاپ آن کر کے کچھ مٹیریل ڈاؤن لوڈ کرنے لگا تھا۔ اماں کی طبیعت خراب تھی 2 دن سے، ان کا چیک اپ بھی کروانا تھا، اس لیے ٹیوشن بھی پڑھانے نہیں جا سکا۔ اس سے پہلے کہ عمر تو مار باندھنا شروع کرتا، اس نے مختصر جواب دیا، کمال ہے یار حاشر، تم ہمیں تو بتاتے، حد ہوتی ہے، غیریت کی بھی۔ ہارون نے شاکی لہجے میں اسے مخاطب کیا تو وہ اس درجے اپنائیت پر ممنون ہوا۔ ایسی بات نہیں، بس کوئی سیریس مسئلہ نہیں تھا اس لیے ذکر نہیں کیا۔ اینی وے میں اب چلتا ہوں، نہیں تو کوچنگ سینٹر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی، اسٹوڈنٹس میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نے USB پر فائل کاپی کی اور سرسری انداز میں جواب دے کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور جو یہاں کوئی تمہاری راہ دیکھ رہا ہوگا اس کا کیا؟ عمر نے شوخی سے آنکھیں گھما کے سوال کیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، گلاس ڈور کو دھکیل کر اندر داخل ہوتی سجیلا نے ان سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ ماشاءاللہ عمر دراز پائیں گی محترمہ۔ عمر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا، السلام علیکم۔ ان تینوں کے مابین چھانے والی خاموشی اور 6 آنکھوں کے بیک وقت ارتکاز نے اسے نروس سا کر دیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو سجیلا۔ سب سے پہلے عمر نے خوش اخلاقی سے جواب دیا تھا، پھر بڑی اپنائیت سے سجیلا کے بھائی کی خیریت پوچھنے لگا، کیا حال ہے جلیل، کیسا ہے؟ جی وہ ٹھیک ہے، میں دراصل یہ نوٹس واپس کرنے آئی تھی۔ سجیلا نے عمر کو جواب دے کر حاشر کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر چھائی لا تعلقی اس کے لیے تکلیف دہ تھی۔ تبھی بلا تمہید آنے کا مقصد گوش گزار کیا اور بیگ سے فائل نکال کر اس کی طرف بڑھائی تو اسے لامحالہ متوجہ ہونا پڑا۔ بھابی نے بہت شکریہ کہا ہے سمرا باجی کو، اور سلام بھی۔ سجیلا رکتے رکتے بھی کہہ گئی تھی، اچھی بات ہے، میں آپا کو پیغام دے دوں گا۔ اس نے عمر کی شوخ نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے سجیلا کے ہاتھ سے فائل لے لی تھی، پھر سنجیدہ لہجے میں جواب دے کر چپ ہو گیا تو لمحہ بھر کے لیے ان چاروں کے مابین ایک بار پھر خاموشی گونجنے لگی۔ میں چلتی ہوں اب۔ یکدم سجیلا کو احساس ہوا کہ عمر کی شوخ اور حاشر کی سنجیدہ نظریں اس کا گھیراؤ کر رہی ہیں تو جانے کو پر تو لے۔ اوکے اللہ حافظ۔ اس سے پہلے کہ عمر کچھ کہتا حاشر نے فوراً اسے اللہ حافظ کہا تو لمحہ بھر کے لیے وہ لب بھینچ کر اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر تیزی سے پلٹ کر آفس سے نکلتی چلی گئی۔ بے مروتی کی حد ہے حاشر منظور، کم از کم اس بیچاری سے چائے پانی تو پوچھ لینے دیتے۔ میرے اور تمہارے دوست کی بہن ہے وہ، بچپن سے ایک محلے میں پل بڑھ کر جوان ہوئے ہیں ہم سب۔ کیا ہوا جو اب ان لوگوں نے محلہ تبدیل کر لیا؟ ہم کوئی انجان تو نہیں ہیں ان کے لیے، خاص طور پر تم تو عمر نے سجیلا کے جاتے ہی تعصب سے کہا تھا۔ بیک سٹریٹ پہ گھر ہے اس کا، وہ گھر جا کر کھا پی لے گی اطمینان سے، تمہیں اتنی ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں، انجان نہ صحیح غیر ضرور ہیں ہم اس کے لیے۔ عمر کی بات قطع کرتے ہوئے اس نے ٹکڑا توڑ جواب دیا اور نوٹس کی فائل اس کے کندھے پہ ماری تو اس نے فائل حاشر کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ حاشر نے لب بھینچ کے اسے برہم نظروں سے دیکھا تھا۔ دیکھو تو شاید تمہارے نام کوئی لو لیٹر ان نوٹس میں چھپایا گیا ہو۔
तेज़ी से صفحات पलटते हुए उमर मतवक्का लेटर तलाश कर रहा था और फिर यकदम एक सफ़े पर पहुंचकर वो रुक गया। मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। एक गैर ने लिखा है कि तू गैर नहीं है। लगता है कि इस बार तेरी खैर नहीं है। स्टॉप इट उमर, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। उसका वाकई मूड ऑफ हो गया था। फाइल उसके हाथ से वापस लेकर देखा था तो वो सफ़ा खाली था, जबकि उमर डिटाई से हंस रहा था। हारून ने भी उसे तंबीह करती नज़रों से देखा था। शर्म करो, आखिर तुम कब इंसान बनोगे? हाशिर की आंखों से गज़ब झलकने लगा था। 50 साल बाद है तुम्हारे पास इतना टाइम? उमर पर कम ही किसी बात का असर होता था। डिटाई ख़त्म थी उस पर। मुस्कुरा कर सवाल किया तो चंद सेकंड्स गुस्से से उसे घूरते रहने के बाद वो मायूसी से सर झटक कर बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया था। आज का दिन उसके लिए बहुत सख्त था। अरे फजूल इंसान, क्यों बेतुका बकते हो तुम हाशिर के सामने? उसके मजाज और हालात का पता है ना तुम्हें? उसके जाते ही हारून ने उमर की क्लास लगाई थी। हाँ पता है, मगर साथ ही सजीला के घर की भी खबर है मुझे। उसकी अम्मी रिश्ते देख रही हैं उसके लिए। और ये खालिस्तन जनाना मालूमात कहाँ से मिली तुम्हें? हारून ने उसे मशकूक निगाहों से देखा। काम वाली उस दिन घर आई तो मेरे सामने ही भाभी को बता रही थी। उमर ने लापरवाही से जवाब दिया तो हारून ने तासुफ से भवें सुगेड़ी। ओह, फिर अब क्या होगा? होना क्या है, यहाँ ये साहब बहादुर मास्टर्स करने और ट्यूशन्स पढ़ाने में लगे हुए हैं। यही हाल रहा तो बहुत जल्द सजीला बेगम किसी और की डोली में बैठ के रुखसत हो जाएंगी और हाशिर समेत तुम भी उसकी शादी पर बारातियों के लिए कुर्सियाँ लगाते रह जाना। उमर ने भयानक नक्शा खींचा। तो हमारा तो काम ही दूसरों की बारातों पर कुर्सियाँ लगाने का है। अब ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उमर की पेश गोई पर हारून ने संजीदगी से कहा तो जवाबन वो हंस के रह गया। मगर ये भी सच था कि वो दोनों हाशिर मंसूर के दिल के राजदार थे। दिल से चाहते थे कि उनका दोस्त अपने हिस्से की खुशियाँ हासिल करे। मगर वो दोनों इस हकीकत से भी वाकिफ़ थे कि पिछले साल होने वाली हाशिर की छोटी बहन की शादी पर लिए हुए कर्जे और उसकी आपा की बढ़ती हुई उम्र के बाइस शादी ना होने की वजह से इस वक्त हाशिर मंसूर के लिए अपने बारे में सोचना आसान नहीं था। मगर दिल कब किसी की सुनता है? उसकी अपनी आंखें होती हैं जिनसे वो ख्वाब देखने का आदी होता है। हाशिर मंसूर के लिए भी अपने दिल को सपने बुनने से बाज रखना आसान नहीं था। अम्मा, आप मुझे अपनी दवाओं का नुस्खा दे दीजिएगा, आज मैं वापसी पर ख़रीद लाऊंगा। नाश्ता ख़त्म करते हुए उसने अम्मा को मुखातिब किया था। हमें किसी और डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए हाशिर, कि डॉक्टर तो बहुत महंगी दवाएं लिख देता है। अम्मा ने तफक्कुर से कहा तो उसने नज़र उठा के उन्हें नरमी से देखा। मुझे कल एक जगह से ट्यूशन की फ़ीस मिल गई है, मैं ले आऊँगा दवाएं, आप इस बारे में तसल्ली रखें। एक हल्की सी मुस्कुराहट समेत उसने माँ को मुतमईन करना चाहा। तसल्ली रखने से दवाएं नहीं आती बेटे, जब तक तुम्हारी कोई मुस्तकिल जॉब नहीं लग जाती। ये सारे खर्चे पूरा करना आसान नहीं। अम्मा की अपनी फ़िक्रात थीं जो बेजा नहीं थीं। चंद माह हुए सजीला की फैमिली, जो घर की ऊपरी मंजिल पर सालों से मुकीम थी, ज़ाती मकान खरीद कर दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट हो गई। तो उन्होंने नए किराएदार रख लिए थे, किराया भी बढ़ा दिया था। मगर पिछले साल होने वाली नाइला की शादी के कर्ज की वजह से अखराजात पूरे करना मुश्किल हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर हो जाएगा। आज एक जगह इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा कामयाबी हो। रसानियत से कहता वो उन्हें अपने दिल से बहुत करीब लगा। मेरी हर दुआ तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। वैसे जॉब क्या है? बशीर अंकल के एक जानने वाले ने दूसरे कोचिंग सेंटर में ट्यूटर की जॉब बताई है। सेंटर वैसे यहाँ से काफ़ी दूर है, मगर पोश एरिया में होने की वजह से सैलरी काफ़ी अच्छी है, उसने उन्हें बताया तो वो आसूदगी से मुस्कुरा दी। अल्लाह तुम्हें हलाल रिस्क के हसूल में आसानी अता करे मेरे बेटे। उसके सर पे शफकत से हाथ फेर कर उन्होंने दुआ दी तो वो आमीन कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तो अम्मा के लबों से गहरा सांस खारिज हुआ। हाशिर को यूं देखकर शदीद तासुफ उन्हें घेर लेता था। उनका हंसता बोलता बेटा कैसा खामोश और कमगो हो गया था। अब्बा की नागहानी मौत और अचानक सर पे पड़ जाने वाली घर की जिम्मेदारियों ने उसकी मुस्कुराहट को गहरी सोच में बदल दिया था। वो वक्त से पहले ही बहुत मुदब्बिर हो गया था। जहाँ ये बात उनके लिए इत्मीनान का बाइस थी, वहीं वो उसे खुद से बिछड़ा देखकर मलूल भी हो जाती थी। बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में हलाल कमाई के हसूल के लिए उसकी तगोदो अम्मा को तफक्कुर में मुब्तला कर देती थी। या अल्लाह, मेरे बच्चे को थकने न देना, इससे पहले कि माली मुश्किलात उसके सब्र के पैमाने को लबरेज कर दें, रिस्क फराग कर देना। ऐ हम सब के राज़िक,
دعائیہ کلمات ان کی زبان نہیں دل سے ادا ہو رہے تھے۔ سمرا بیٹا، حاشر کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اس کا ٹفن بنا لاؤ اب۔ کسی گہری سوچ سے نکل کے اماں نے سمرا کو آواز دی جو رات کے بچے سالن کے ساتھ تازہ روٹی بنا کر ٹفن میں رکھ رہی تھی۔ یہ لو حاشر، ٹفن تیار ہے۔ سمرا باہر آئی تو اسے اپنا منتظر پایا جو آج انٹرویو پر جانے کے لیے عام دنوں سے ہٹ کر تیار ہوا تھا۔ نیوی بلو ڈریس پینٹ پر لائٹ بلو شرٹ میں ملبوس نفاست سے بال بنائے وہ بہت سمارٹ لگ رہا تھا۔ شکریہ آپا، اس نے ٹفن لیتے ہوئے بہن کو تشکر سے دیکھا تھا۔ کتنے اچھے لگ رہے ہو حاشر، ایسے تیار ہو کہ ہمیشہ ایسے ہی رہا کرو، سمرا آپا نے محبت پاش لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ ہولے سے مسکرا دیا اور پھر فائل ان کو دی۔ یہ رہے آپ کے نوٹس جو سجیلا کل ہارون کے آفس دے گئی تھی، میں کل دینا بھول گیا تھا، ساتھ میں آپ کو شکریہ اور سلام بھی بھیجا ہے۔ اپنے اکلوتے بلیک جوتے پہنتے ہوئے اس نے بہن کو پیغام بہم پہنچایا۔ یہ بوٹس وہ صرف ایسے مواقع پر استعمال کرتا تھا، ورنہ عرصہ ہوا اس نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ تم نے کہا نہیں سجیلا سے کہ ہم سے بھی ملنے گھر آیا کرے؟ نائلہ نہیں آتی تو وہ بھی دنوں شکل نہیں دکھاتی ہمیں۔ سمرا آپا نے فائل تھامتے ہوئے متبسم نظروں سے اسے دیکھ کر خاص لہجے میں کہا تو اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کے گزر گئے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں انہیں عقب سے آوازیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپا، جسے ملنا ہو وہ خود لوٹ آتا ہے۔ اس کے بظاہر رسانیت بھرے لہجے میں ایک گہرائی تھی۔ سمرا آپا کے چہرے پر اختلاف رائے یکدم جھلکا تھا۔ کبھی کبھی جانے والے اس ڈر سے بھی نہیں پلٹتے کہ کیا معلوم ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہوں گے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، بہرحال اگر اس سے پھر کہیں ملاقات ہوئی تو آپ کا پیغام دے دوں گا۔ اب چلتا ہوں، آپ گیٹ بند کر لیں۔ قصداً اس موضوع کو ٹالتے ہوئے سنجیدگی سے کہتا وہ گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سمرا نے متاسف نظروں سے اسے جاتے دیکھا، جس نے اپنی آنکھوں میں سجے اولین خواب کو تعبیر دینے کا خیال ہی جیسے اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ اب حاشر منصور کی آنکھوں میں سوائے تعصب اور پچھتاوے کے کم ہی کچھ نظر آتا تھا۔ آنکھوں کا کہنا مان کے دل ہارنے والے لوگ اکثر پچھتاتے ہیں، آنکھیں ہی رہتی ہیں، نہ دل ہی ہوتا ہے جب واپس آتے ہیں۔ تاہم آج کی سکون آور حقیقت یہ تھی کہ اسے انسٹیٹیوٹ میں جاب مل گئی تھی، جس میں بشیر صاحب کی واقفیت کے ساتھ ساتھ اس کے تجربے کا بھی ہاتھ تھا۔ پہلے کوچنگ سینٹر کے مقابلے میں یہاں سیلری زیادہ تھی، مگر وہ بیک وقت دونوں جگہ پڑھا نہیں سکتا تھا کیونکہ دونوں کے اوقات کار ایک ہی تھے، لہٰذا اسے پرانی جگہ سے رخصت لینا پڑی۔ نتیجتاً آمدنی کا مسئلہ کسی حد تک وہیں آ کر اٹک گیا تھا، جس میں کسی قدر اضافہ تو ہوا تھا مگر وہ ناکافی تھا۔ جان کیوں نکلی جا رہی ہے تمہاری؟ بہزاد چچا نے بلایا ہے تمہیں یا کسی جلاد نے؟ ذرا اپنا چہرہ تو دیکھو آئینے میں، لگتا ہے ابھی ابھی کسی بھیانک خواب سے جاگی ہو تم۔ سونیا نے اپنی کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے خاصی سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا، جو پچھلے 20 منٹ سے کمرے میں چک پھیریاں کھا رہی تھی۔ اف سونی آپی، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ مجھے پاپا سے بہت ڈر لگ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ ہاتھ ملتی ہبا اس وقت سخت وحشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ ہونا کیا ہے؟ قتل ہوگا تمہارا، اور وہ بھی اپنے والد کے ہاتھوں۔ پاس بیٹھی رانیہ نے مزے سے کہا تھا، چپ کر جاؤ تم۔ اس نے ضد چھو کر کشن دے مارا تھا اسے۔ ہاں میں چپ کر جاتی ہوں اور تم سر پکڑ کے روتی رہو۔ جب ٹیسٹ کی تیاری کا ٹائم تھا تو اس وقت تمہیں گوہر باجی کے نکاح کی تیاری سے ہی فرصت نہیں تھی۔ رانیہ نے طنزیہ انداز میں اسے لتاڑا۔ بس کر دو رانیہ، اب یہ سب کہنے کا کیا فائدہ؟ مسئلے کا کوئی حل ہے تو بتاؤ، سونیا نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ سونیا آپی، آپ پاپا کو کنونس کریں نا کہ میں نہیں پڑھ سکتی میڈیکل، میرے بس کا روگ نہیں ہے یہ۔ دوسری بار بھی انٹری ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکی ہوں میں، اور جو FSC کا دوسرا سال ریپیٹ کیا تھا وہ وقت الگ ضائع ہوا۔ وہ افسردگی سے کہتی سونیا کے پاس ٹک گئی۔ اور تمہارا کیا خیال ہے، وہ میرے کنونس کرنے کے منتظر ہوں گے نا کہ جو ہی میں کہوں گی وہ تمہاری جان بخشی کر دیں گے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ محنت کر لو، اب رونے دھونے سے کیا ہوگا؟ سونیا تعصب سے سر ہلا رہی تھی۔ مگر میں کیا کروں، میرا انٹرسٹ نہیں ہے، اس کی کمزور سی آواز آئی۔ تم سے دونوں بڑے بھائیوں نے میڈیسن پڑھا ہے، بہزاد چچا بھی ڈاکٹر ہیں، تو پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہاری جان بخشی کر دیں گے؟ پڑھائی سے تمہاری جان کیوں جاتی ہے؟ لڑکی تم جیو گی کیسے؟ کیونکہ بہزاد چچا تمہیں بغیر پڑھے تو جینے نہیں دیں گے۔ اچھا یہ سب چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ اب میں پاپا کو کیسے فیس کروں؟ پلیز آپ میرے ساتھ چلیں، انہوں نے کب سے بلایا ہوا ہے مجھے؟ گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے عجلت کا مظاہرہ کیا تو سونیا نے اسے گھورا۔ لڑکی تم نے اپنے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی مشکل بنا دی ہے۔
सियाचिन का महाज सर करने के लिए तुमको मेरी गर्दन ही पतली नज़र आती है, जो हर बार मुझे घसीट कर ले जाती हो, इसलिए आती हूँ मैं मैके। उसने जवाब क्या देना था, बस चुपचाप खड़ी रही तो सोनिया को तरस आ ही गया। अच्छा अब चलो। वह उसे साथ लेके चली। ताहम बहजाद साहब के कमरे तक पहुंचने तक उसकी हालत नागुफ्ताबे हो चुकी थी। सोनिया ने निगाहों ही निगाहों में तसल्ली दी, मगर फिर भी अंदर दाखिल होते हुए उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। कोने की स्टडी टेबल पर रखी किताब को बगौर पढ़ते बहजाद साहब ने आहट पर नज़र घुमाकर उन दोनों की तरफ देखा था, फिर बैठने का इशारा करते किताब बंद कर दी। तो इस बार भी टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तुमसे? ऐनक उतार कर एक तरफ रखते हुए उन्होंने अदालत लगा ली थी। जी पापा, उसने नादिम लहजे में एतराफ़ किया। टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था क्या, या तुमने ध्यान से तैयारी नहीं की थी? उनके मामूल के लहजे में आज सख्ती के साथ खफगी भी थी। तैयारी तो अच्छी थी पापा, मगर पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इस साल तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराना चाह रहा हूँ, और तुम्हारे ये करतूत हैं। खेल कूद हंसी मजाक सब में दिल लगता है तुम्हारा, नहीं लगता तो पढ़ाई में नहीं लगता। बच्चे ये अंदाज नहीं होते कुछ बनने के, ज़िंदगी में तरक्की करने के। हस्बे साबिक वो लेक्चर दे रहे थे। छोटे भैया और बड़े भैया की बार भी उनके यही अंदाज और यही अल्फाज थे। उसे कुछ नयापन नहीं महसूस हुआ, ताहम सर शर्मिंदगी से झुकता जा रहा था। ये मेरी आखिरी वार्निंग थी। अब की बार एंट्री टेस्ट क्लियर करना है तुम्हें, समझी? और हाँ, इसी हफ्ते में नए इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा रहा हूँ मैं तुम्हारा, और इस बारे में किसी की सिफारिश कबूल नहीं होगी। उसे साफ साफ वार्निंग देते हुए उन्होंने ऐनक उठाकर पहनते हुए सोनिया को भी तंबीही नज़रों से घूर कर बोलने से रोक दिया, जिसकी सिफारिश पर पिछली बार हिबा के लिए घर पर ही एक ट्यूटर का इंतज़ाम किया गया था, मगर इस बार बहजाद साहब ने सारे रास्ते मजदूद कर दिए थे। वो दोनों कमरे से निकली तो मुंह लटके हुए थे। हिबा ने तो बाहर निकलते ही रोना शुरू कर दिया था। सोनिया ने हमदर्दी से उसे देखा। पागल हो क्या? भला इसमें रोने की क्या बात है? बहजाद चचा तुम्हारी बेहतरी और भलाई ही के लिए ऐसा कर रहे हैं बुद्धू। कमरे में लाकर उसे बिठाते हुए वो प्यार से समझा रही थी। मैं जानती हूँ आपी, मुझसे नहीं हो सकेगा ये मनहूस टेस्ट पास। डॉक्टर बनने के चक्कर में कहीं पढ़ पढ़ के जहनी मरीज़ा ही ना बन जाऊँ मैं। इस बार तो फिर 70% मार्क्स मिल गए थे, अगली बार तो शायद ये रिजल्ट भी ना आए। सूं सूं करते हुए उसने वसूख से कहा तो सामने बैठी रानिया चिढ़ गई। तो फिर इसके बाद अगली सांस भी नहीं आएगी तुम्हें मेरी जान। रानिया ने बेजारी से दखल दर माकूलात की तो वो उसे घूर के रह गई। फिर ये सोनिया आपी की तसल्लियाँ थीं, या शायद वो खुद भी ज़्यादा देर रोना धोना नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप हो बैठी। अब उसकी रूटीन पहले से कुछ ज़्यादा सख्त हो गई थी। यूनिवर्सिटी से वापसी पर अमूमन वो हारून के ऑफिस आता और वेंडर के वाजिबात वगैरह लेकर वहीं से ट्यूशन के लिए रवाना होता, और फिर सबसे आखिर में कोचिंग सेंटर पर अपनी ड्यूटी अंजाम देकर मगरिब के बाद ही घर पहुंचता था। उस शाम भी थका मांदा घर में दाखिल हुआ तो अंदर कमरों से आने वाली खुशगपियों की आवाज़ ने नाइला की आमद की इतला दी। उसकी शादी के बाद जब भी वो आती घर में ऐसे ही चहल पहल हो जाती थी। सजीला की आमद भी नाइला के आने से मशरूत थी। इस वक्त भी हाशिर मंसूर के जहन में सजीला का ख्याल सख्त हब्स में ठंडी हवा के किसी खुशगवार झोंके की तरह दर आके उसकी थकन समेटने का सबब बना था। कुछ लोग ज़िंदगी के कांटों भरे रास्ते में सायादार दरख्त की मानद होते हैं, जिनकी मौजूदगी सफ़र की थकान को कुछ कम कर देती है, मगर ये सब वो सजीला पर जाहिर करके उसे झूठे ख्वाब नहीं दिखा सकता था। सो मसलहत इसी में थी कि उसे हर मुमकिन हद तक नज़रअंदाज ही किए रखे। मसलहतें भी कई किस्म की होती हैं। कभी तो इंसान तल्ख सच्चाई इसलिए भी जाहिर नहीं करता क्योंकि उसे उस दुख का एहसास हो जाता है जो अपनी अजीज़ हस्ती को उस तल्ख सच्चाई के इंकशाफ से होता, और कभी इसलिए भी कि ज़ख्म को रेतने से उसके मुंदमिल होने का वक्फा बढ़ जाने का अंदेशा भी होता है। ऐसी कितनी ही मसलहतों ने हाशिर के कदमों को ठिठका दिया था। अस्सलाम वालेकुम भाई, शुक्र है आप आ गए, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। वो बिना आहट किए अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक समरा के कमरे से बरामद होने वाली नाइला ने उसकी राह रोक ली। मोहब्बत से कहती वो उसके कंधे से आ लगी थी, जबकि उसके अकब में खड़ी सजीला के चेहरे पर कुछ था जिसने हाशिर को चौंका दिया था। आज सजीला ने हमेशा की तरह मध्यम मुस्कुराहट के साथ उसकी जानिब देखने के बजाय लब भींच कर निगाह फेर ली थी। एक अजीब सी खफगी और एक अनजाना सा तासुफ उसकी आंखों से छलक रहा था। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? उसने किसी गहरी सोच से निकलकर शफकत से बहन का सर थपका। बहुत खुश।
نائلہ نے چہک کر جواب دیا اور پھر یکدم پلٹ کر سجیلا کی طرف دیکھا۔ اتنی اچھی خبر سنائی ہے آج سجیلا نے کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے، آپ کو پتا ہے بھائی؟ سجیلا کی بات طے کر دی ہے اس کے گھر والوں نے، اور اب یہ رخصت ہو کر اسی ایریا میں آ رہی ہے جہاں میرا سسرال ہے۔ نائلہ نے اس کے اور سجیلا کے دل کی حالت سے بے خبر مسرور لہجے میں اطلاع دی تھی۔ آپ کے پسندیدہ گلاب جامن لے کے آئی ہے یہ منہ میٹھا کرانے کے لیے۔ 1 منٹ رکیے، میں لے کے آتی ہوں۔ وہ چھپاک سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ نائلہ کے جاتے ہی دونوں کے مابین ایک سکوت در آیا تھا۔ دونوں جیسے کسی خلا میں کھڑا محسوس کر رہے تھے خود کو۔ مبارک ہو سجیلا، مجھے یقین ہے تم خوش رہو گی۔ اپنے چہرے پر پھیلے نارسائی کے رنگوں کو ایک شعوری مسکراہٹ سے مٹاتے ہوئے حاشر منصور نے چند سیکنڈز میں خود کو سنبھال لیا تھا۔ آپ کو بھی مبارک ہو، کیونکہ اب تو آپ بھی خوش ہوں گے۔ اس کے دائیں جانب سے گزر کر دھیمے سروں میں کہتی سجیلا بیرونی دروازے کے دوسری طرف غائب ہو گئی تھی، جس کے چہرے سے دکھ صاف آیا تھا۔ محسن، وہ میری آنکھ سے اوجھل ہوا جب سورج تھا میرے سر پہ، مگر رات ہو گئی۔ اس کے شاکی لہجے کی شکستگی حاشر منصور کے لیے بڑی کربناک تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کے نظر اوجھل ہوتی سجیلا پر سے ہٹائی اور مڑ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تھا کہ اماں کے کمرے کے باہر کھڑی سمرا سے نگاہیں چار ہوئیں، جس کے چہرے پر اپنے ماں جائے کے لیے کرب تھا، رنج تھا۔ ابھی بھی وقت ہے حاشر، تم کہو تو میں اماں سے بات کروں؟ سمرا لپک کر اس کے قریب آئی تھی، سرگوشی میں سوال کیا۔ ضرور کریں، ان سے کہیے گا شادی پر کوئی اچھا سا تحفہ دیں، آخر کو وہ لوگ برسوں ہمارے ہمسائے رہے ہیں، بہت حق ہے ان کا۔ مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر لاتی نائلہ کو دیکھتے ہوئے اس کا لہجہ پرسکون تھا اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے چند لمحوں میں خود کو سنبھال لیا تھا۔ صبر کرو ہبا، پہلے ان بزرگ کو گزرنے دو۔ رانیہ نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کھینچا، جو گرمی کی شدت کے باعث باعجلت گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہونا چاہ رہی تھی کہ اچانک ایک عمر رسیدہ شخص اس کی سائڈ سے نکل کر اس سے پہلے دروازے میں داخل ہو گیا تھا۔ ویسے جو ان بزرگ کی عمر ہے نا، انہیں کافی پہلے اس دنیا سے گزر جانا چاہیے تھا۔ خود کو ایمرجنسی بریک لگانے پر اس کے زبان کے بریک فیل ہو گئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے ہبا؟ اتنی سی بات پر کسی کو بددعائیں دیتے ہیں بھلا؟ رانیہ نے اسے گھورا تھا۔ تو کیا توپ سے داغے جانے کا انتظار کیا جاتا ہے اس کام کے لیے؟ ہبا نے شرمندہ ہوئے بغیر غصے سے سوال داغ دیا۔ ایک تو رانیہ اسے بھری دوپہر میں زبردستی اس بورڈنگ انسٹیٹیوٹ میں گھسیٹ لائی تھی۔ اس پر متضاد تایا ابا کی گاڑی کا اے سی بھی کام نہیں کر رہا تھا، اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ ایسے میں جب وہ بلا تاخیر فل ایئر کنڈیشنڈ انسٹیٹیوٹ میں داخل ہونا چاہ رہی تھی، اس عمر رسیدہ شخص کی یہ حرکت اس کے بھڑک اٹھنے کا سبب بنی۔ اچھا بھائی چپ کر جاؤ، صرف 5 منٹ کا کام ہے ہمیں یہاں، تم تھوڑی دیر کے لیے سکون سے کیفیٹیریا میں بیٹھو، میں ابھی واپس آتی ہوں۔ رانیہ نے ضد ہو کر کہا تو وہ منہ پھلا کر اس جانب دیکھنے لگی جہاں کیفے کا بورڈ نظر آ رہا تھا۔ اب چاہے جو ہو جائے رانیہ، میں نے کہہ دیا ہے کہ میں ایک بار پھر انٹری ٹیسٹ نہیں دوں گی، بس میں لے رہی ہوں اس سال BSc میں ایڈمیشن۔ اس نے سارا غصہ رانیہ پر نکالا تھا، جو آج بہزاد صاحب کے کہنے پر اس انسٹیٹیوٹ میں آئی تھی تاکہ اگلے میڈیکل انٹری ٹیسٹ کی کوچنگ کے لیے معلومات لے سکے۔ حد ہو گئی ہے، میرے ساتھ کی سب کلاس فیلوز تو BS کر چکی ہیں یا شادی، اور یہاں میری زندگی کو ایک امتحان بنا کے رکھ دیا ہے میرے پیرنٹس نے، جس میں رومانس نام کا کوئی چیپٹر ہی نہیں۔ وہ رانیہ سے مخاطب تھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے ہبا، ایک ڈاکٹر کی بیٹی اور 2 ڈاکٹر بھائیوں کی بہن ہو کے یہ حال ہے تمہارا۔ تو یہ قانون کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر کے سب بچوں کو میڈیسن ہی پڑھنا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح گن پوائنٹ پر؟ اس نے تیوری پر بل ڈال کے سوال کیا تو رانیہ بھی چڑ گئی۔ تمہاری انہی باتوں کا گھر کے بچوں پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے۔ تمہاری دیکھا دیکھی اب زید بھی پڑھائی سے بدکنے لگا ہے۔ تم جیسی پھپھی کے زیر سایہ رہنے کا نتیجہ ہے یہ۔ رانیہ نے بری طرح لتاڑا تھا اس کو، جس پر وہ اور بھنا گئی۔ چلو اب یہ کریڈٹ بھی مجھے ہی جائے گا، یعنی کہ حد ہو گئی ہے۔ بس اب ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کا الزام لگانا رہ گیا ہے مجھ پہ، وہ بھی لگا دو، کمال ہے۔ رانیہ کے الزام تراشی پر وہ چٹک کر بولی تھی، اب اگر زید کا انٹرسٹ نہیں انجینئرنگ میں تو کیوں بھیا اس پہ پریشر ڈال رہے ہیں؟ کوئی تک ہے بھلا اس بات کی؟ پیاری ہبا، اس ٹاپک پہ گھر جا کے بات کریں گے، فی الحال تم یہاں کیفے میں بیٹھو، میں آتی ہوں۔ رانیہ نے صبر کا گھونٹ بھر کے کہا تھا، وقت ہی ضائع ہوگا تمہارا، میں نے کہا ہے نا کہ میں کوئی امتحان نہیں دوں گی۔ وہ رانیہ کا راستہ روک کے کھڑی
بحث کر رہی تھی کہ عقب سے کسی نے بہت شائستہ لہجے میں مخاطب کیا، ایکسکیوز می، آپ پلیز کہیں بیٹھ کے بات کر لیں، یہ راستہ ہے۔ تو پھر آپ بھی اپنا راستہ ناپیں، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ایڑیوں کے بل مڑ کر انتہائی بد اخلاقی سے جواب دیتی ہبا بہزاد سامنے کھڑے ہاشم منصور کے ماتھے پر شکنیں لانے کا سبب بنی تھی، جو اپنے سینئر ہاشمی صاحب کے ساتھ کھڑا تھا۔ گو کہ وہ حاشر سے مخاطب نہیں تھی، مگر اسے ساتھ کھڑے ہاشمی صاحب کے لیے ہبا کا گستاخ انداز بہت ناگوار گزرا تھا، جو اب اپنی نظر کی اینک اٹھا کر ماتھے پر رکھتے ہوئے کچھ کہنے ہی لگے تھے۔ سوری سر، ہم بس جا ہی رہے تھے۔ رانیہ نے یکدم سٹ پٹا کر بات سنبھالی تھی، سامنے کھڑے شخص کے تیور اسے شرمندہ کر گئے تھے۔ ساتھ ہی ہبا کو بھی ایک جانب کھینچا اور ان دونوں کو اس تنگ کوریڈور سے گزرنے کا راستہ دیا۔ اس وقت ہبا کے موڈ سے کوئی بعید نہ تھا کہ وہ اپنا غصہ اس اجنبی پر ہی نکال دیتی، اس لیے رانیہ اسے گھسیٹ کر کوریڈور کی دوسری جانب لے گئی۔ مجھ پر یا دوسروں پر روب جمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہبا، اب اگر تم نے ایک لفظ مزید کہا تو میں چچا کو فون کر کے کہہ دوں گی کہ تم اور کسی سے نہیں، خود ان سے پڑھنا چاہتی ہو، سمجھ میں آیا؟ پھر نپٹتی رہنا اپنے پاپا سے۔ رانیہ کا پارا یکدم ہائی ہوا تھا، جس پر وہ خفگی سے اسے دیکھتی پیر پٹک کے کیفے کی طرف آ گئی تھی۔ رانیہ سے کچھ بعید بھی نہ تھا، وہ ایسا کر بھی سکتی تھی۔ نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کے کچھ سوچا اور خود کو ایک بار پھر ٹیسٹ دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے لگی۔ اس دوران اس نے دیکھا وہ اجنبی ایڈمن آفس کے پاس کھڑا کسی سے محو گفتگو تھا۔ لمحے بھر کے لیے ان دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں۔ ہبا کو اپنی ذرا دیر پہلے والی بد اخلاقی یاد آئی، جس کا عکس ابھی تک اس اجنبی کے چہرے پر تھا۔ خفت نے اسے آ گھیرا، جس کا نوٹس نہ لیتے ہوئے حاشر نے ایک طائرانہ نظر اس پہ ڈالی تھی اور پھر اپنی کلاس کی طرف چل دیا تاہم کوریڈور کا موڑ مڑنے تک اسے اپنی پشت پر دو آنکھوں کا ارتکاز محسوس ہوتا رہا تھا۔ سجیلا کی شادی کی خبر ہارون اور عمر تک بھی پہنچ گئی تھی۔ انہیں ہی سارے ایونٹس آرگنائز کرنے تھے۔ اس کے لیے گھر پہ رہنا آسان نہیں رہا تھا۔ نائلہ شادی کی تیاریوں سے لے کر تمام فنکشنز کے لیے میکے آ گئی تھی۔ آخر کو اس کی عزیز سہیلی کی شادی تھی۔ سمرا آپا کی شاکی اور نائلہ کی مسرور نظریں اس کے لیے تو دونوں ہی امتحان ثابت ہو رہی تھیں۔ سو وہ اپنی ساری تھکن لے کر زوج ویڈنگ پلانر کے آفس چلا آیا تھا۔ یہاں ان دونوں نے اس کا بہت بھرم رکھا، حتیٰ کہ عمر نے بھی اپنی شوخ زبان کو تالو سے لگا لیا تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خود اسے بھی دل سے اس بات کا سخت قلق تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حاشر کے لیے یہ سب سہنا آسان نہیں۔ سو خاموشی سے اس کا کندھا تھپک کر افسردگی سے مسکرا دیا۔ تو واقعی شیر ہے میرے یار، قسمت کو شکست دینے کا بھی تو ایک طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹوٹنے نہ دے۔ ہارون نے اداس مسکراہٹ والی گہری نظر حاشر کے چہرے پہ جمائی تھی، جو اپنے اندر ہزار طوفان سمیٹے پرسکون بیٹھا تھا۔ تو وہ جیسے ان دونوں کا مقروض ہو گیا۔ اس کے دوست اس کے غم میں غمگین تھے۔ میرے خیال میں اب تم لوگوں کو اپنے کاموں پر توجہ کرنی چاہیے، میں بھی اب چلتا ہوں۔ یکدم وہ کندھے جھٹک کر اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے مضبوط لہجے میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا تو وہ دونوں بھی لب بھیج گئے۔ کیا آج نہیں آؤ گے؟ ہارون نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اسے آزمایا تھا۔ نہیں، انفیکٹ آج مجھے ایکسٹرا کلاس لینی ہے، میں چلتا ہوں، نہیں تو دیر ہو جائے گی۔ دھیمی مسکراہٹ سمیت وہ بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی مسکراہٹ اس کے بھرم کی ردا چاک کر گئی، اور دیر تو واقعی ہو گئی تھی۔ ہارون اور عمر نے اس کو جاتے دیکھ کر سوچا تھا، مگر وقت بھی کبھی ٹھہرا ہے، آخر گزر ہی جاتا ہے اور اپنے ساتھ بہت کچھ بہا لے جاتا ہے۔ ریت پہ بنے تمام نشان مٹاتے ہوئے اور کچھ نشانوں کا مٹ جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہبا نے ایک بار پھر ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دی تھی، جس کے لیے اسے باقاعدگی کے ساتھ انسٹیٹیوٹ بھیجا جاتا تھا، جہاں آتے جاتے روز حاشر سے اس کا سامنا ہوتا تھا، مگر دونوں ہی اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ ایک دوسرے کی موجودگی کے عادی ہوتے چلے گئے۔ دونوں کی کلاسز ایک ہی ٹائم پر آف ہوتی تھیں۔ عموماً وہ ایک ساتھ ہی پارکنگ کی طرف جاتے اور پھر وہاں سے ہبا گھر سے آنے والی گاڑی میں اور حاشر اپنی بائک پر اپنے اپنے راستے چل دیتے۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ اس کے انٹری ٹیسٹ سے ٹھیک ایک ہفتے پہلے گوہر آپی کا ویزا آنے کی وجہ سے ان کی شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی تھی۔ حد ہوتی ہے ظلم کی۔ آپ دیکھ رہی ہیں نا سونیا آپی، سب کیسے مزے سے گوہر آپی کی شادی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں،
اور مجھے اس بورنگ بیرک جیسے انسٹیٹیوٹ میں روز سر کھپانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ شادی کی تیاریوں کی وجہ سے آج کل کوئی گاڑی فارغ نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ہبا کو پک اینڈ ڈراپ دیتا تھا، جس میں دیر سویر بھی ہو جاتی تھی۔ اس روز بھی گھر سے کوئی آ نہیں سکتا تھا، اس لیے عین وقت پر سونیا کو اسے پک کرنے کا کام سونپا گیا تو اس کے لیے وقت پر پہنچنا ممکن نہ رہا۔ ٹریفک کی وجہ سے مزید دیر ہو گئی تھی۔ باہر کھڑے انتظار کرتے کرتے جب وہ تھک گئی تو اندر لابی میں آ کے بیٹھ گئی، جہاں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ اس کے سیل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی، اس لیے وقت گزارنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے میں جوں ہی اسے سونیا اندر آتی نظر آئی، وہ تیر کی تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی اور سونیا تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی گلے شکوے شروع ہو گئے تھے۔ آواز حسب معمول اتنی اونچی تھی کہ فرسٹ فلور کی سیڑھیوں سے نیچے اترتے حاشر کی سماعتوں نے اس کی بات سنی تو بے خیالی میں وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کسی کو فکر نہیں ہے میری، دیکھ لیں یہ ہوتا ہے میرے ساتھ۔ اب میں پھر ٹیسٹ کلیئر نہ کر سکی تو سارا قصور میرے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ وہ روٹھے لہجے میں شکوہ کناں تھی۔ اب ٹیسٹ کیوں نہیں پاس کر سکو گی تم، جبکہ بہزاد چچا اور چچی نے تمہیں سارے ہنگاموں سے دور کیا ہوا ہے؟ اصولاً تو اس بار تمہیں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن حاصل کر ہی لینا چاہیے۔ سونیا نے اس کی دہائیاں سن کر مسکراہٹ دبائی اور سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہی تو، اب خود سوچیں آپ، میرے ایگزامز کے دنوں میں ہی کیا گھر کے سارے ایونٹس رکھنا ضروری ہوتے ہیں؟ جب اور سب مزے کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تو میں یہ جان وبال امتحان کیوں دوں؟ وہ سخت کبیدہ خاطر تھی۔ بس چند سالوں کی بات ہے ہبا، پھر انشاءاللہ تم ڈاکٹر بن جاؤ گی، ایک اچھا کریئر ہوگا تمہارا، سوسائٹی میں ایک مقام ہوگا۔ اب اچھے مستقبل کے لیے انسان کو کچھ قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں نا؟ سونیا نے اس کا گال تھپکتے ہوئے رسان سے سمجھایا تھا۔ ہاں تو قربانیاں تو وہ دینا جنہیں شوق ہے مجھے ڈاکٹر بنانے کا۔ یہ خوب ہے کہ آنکھیں کسی اور کی، خواب کسی اور کے، مگر انہیں شرمندہ تعبیر کرنے کے چکر میں بلا وجہ ہبا بہزاد کو شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے۔ ہبا کا بس نہیں چل رہا تھا آنسوؤں سے رونا شروع کرتے۔ بات ہی اس نے ایسی کی تھی کہ سونیا کو ہنسی آ گئی، جبکہ چند قدموں کے فاصلے سے عقب میں آتے حاشر منصور نے اس کی بات سن کے سوچا، کیسا عجیب سیٹ اپ ہے یہ ہمارے معاشرے کا، کہ ایسا انسٹیٹیوٹ جس میں ڈاکٹر بننے کی قابلیت اور خواہش ہی نہیں، کہ ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس میں ڈاکٹر بننے کی قابلیت اور خواہش ہی نہیں، اسے کسی نہ کسی طریقے سے ڈگری دلوا دی جاتی ہے، جبکہ کتنے ہی ذہین طالب علم پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ اچھی تعلیم حاصل کر پاتے ہیں، نہ کوئی باعزت پیشہ منتخب کر سکتے ہیں۔ اسے یکدم اپنا ایف ایس سی کا رزلٹ یاد آیا تو ایک اور ٹوٹے خواب کی کرچیاں آنکھوں میں چبھتی محسوس ہوئیں۔ ایسے میں پارکنگ لاٹ سے نکلتی بلیک سیوک میں بیٹھی ہبا بہزاد کے ناراض چہرے پہ پڑتی بلا ارادہ نظر کو موڑتے ہوئے وہ بائک سٹارٹ کر کے مطلوبہ روٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کرچیاں بن کے کبھی چبھتے بہت ہیں، زخم جو دکھتے نہیں دکھتے بہت ہیں۔ ان چند ہزار کی ٹیوشن سے تمہارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں حاشر، تمہیں ایک مستقل جاب ملنی چاہیے۔ آج کئی دن بعد وہ پھر ہارون اور عمر کے آفس میں موجود تھا۔ اب تو اکثر ہی بشیر انکل اسے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے بھیج دیتے تھے، جس کے عوض وہ ایک معقول رقم بھی اس کے ہاتھ پہ رکھتے، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ رد و قد کے بعد اسے قبول کرنا ہی پڑتا تھا۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے بشیر انکل کا دیا ہوا معاوضہ اس کی بائک کے فیول کے کام آ جاتا تھا۔ ماسٹرز کے فائنل رزلٹ کے بعد دیکھتا ہوں کچھ۔ ہارون کی بات پر اس نے گہرا سانس بھر کے کہا تھا۔ ایک فیملی جن کے 4 بچوں کو وہ ٹیوشن دیا کرتا تھا، ویزا ملنے پر اچانک بیرون ملک جا رہے تھے۔ آج اسے بلا کر انہوں نے اس کا معاوضہ دینے کے ساتھ ہی یہ خبر بھی سنائی تو وہ کچھ فکر مند ہو گیا۔ ہارون اور عمر سے کچھ چھپانا اس کے لیے کبھی بھی آسان نہیں رہا تھا، سو مسئلہ بیان کر ڈالا۔ کیوں خوار ہے میرے بھائی، اپنی لکس دیکھ، ہائٹ دیکھ، اچھا بھلا تمہیں وہ یونیورسٹی والی مائرہ نظامی نے اپنے پاپا کی ایڈ ایجنسی کے لیے ماڈلنگ کی آفر دی تھی، اسے قبول کر لیا ہوتا تو آج لاکھوں میں کھیل رہے ہوتے تم۔ عمر نے اس کی کوتاہی گنوائی۔ اماں کے نزدیک یہ کمائی ٹھیک نہیں ہے، وہ بے عزتی سمجھتی ہیں۔ اس نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ اس کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ اسے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ تو غریب کی بھی کون سی عزت ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہارون نے سنجیدگی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بات سمجھو حاشر، تم اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے ایک اچھے ماڈل بن سکتے ہو، اس فیلڈ میں اپنا کریئر بنا سکتے ہو، مگر تمہاری اماں کے نزدیک تو ہر کام حرام ہے۔ اس حرام حلال کے چکر میں تمہاری زندگی حرام کر دی ہے انہوں نے۔ عمر کو اپنی فراٹے بھرتی زبان پر قطعاً قابو نہیں تھا۔ بات ہی اس نے ایسی کی تھی جس پہ حاشر نے اسے سخت نظروں سے دیکھا تھا۔ حرام حلال اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اماں نے نہیں۔ روکھے لہجے میں جواب دیا۔
وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں اماں سے کیوں فتوے لے رہے ہو؟ وہ کوئی مفتی ہیں؟ عمر نے ہنس کر اپنی بات پر زور دیا تھا۔ ہر انسان کا دل ایک مفتی ہوتا ہے۔ بہرحال اصل بات تو یہ ہے کہ یہ کام میرے مزاج سے میل نہیں کھاتا۔ میں آفس جاب ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے گویا یہ باب ہی بند کرتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اوکے، پھر یوں کرو کہ تب تک میرے ساتھ ایونٹ ویڈیوز بنانا شروع کر دو، یا پھر ویڈیو ایڈیٹنگ کر لیا کرو۔ ہارون نے مشورہ دیا۔ سوری، یہ کام بھی میرے مطلب کے نہیں۔ اس بار اس کے سنجیدہ چہرے پر مبہم مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ کیوں؟ کیا اس پر بھی اماں سے فتویٰ لے رکھا ہے؟ عمر نے ہنس کر اسے چھیڑا تو وہ اسے سدھر جاؤ کہتی نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ پھر تو اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے میرے بھائی، کہ تم کسی امیر کبیر لڑکی سے لو میرج کر لو جس کے ابا کا ذاتی کاروبار ہو۔ بس پھر کیا ہے، نوکری بما چھوکری حاصل ہوتے ہی تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہارون کے دماغ کی پٹاری سے ایک اور مشورہ برآمد ہوا تھا، جس پہ اس نے ماتھے پہ بل ڈال کے اسے دیکھا۔ کر ہی نہ لے حاشر منصور کسی لڑکی سے لو میرج؟ ارے موصوف نظر اٹھا کے کسی کو دیکھیں گے تو لو اور میرج کی نوبت آئے گی نا۔ یہ تو اپنی اماں کے کہنے پر گھر سے ہی نیت باندھ کے نکلتا ہے۔ عمر نے ہارون کی بات پر قہقہہ لگا کے کہا تو وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تو نیت توڑ لینے پر کیا گارنٹی ہے کہ قضا سجدے معاف ہو جائیں گے؟ اس کا سوال کھرا تھا، مگر عمر شرمندہ ہونے کی بجائے ڈٹائی سے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے بولا، شروع ہو گیا تمہارا فلسفہ؟ تمہارا کچھ نہیں بننے والا میرے بھائی، قطعی ہوپ لیس کیس ہے تمہارا۔ تمہیں میری فکر میں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں، لہٰذا تم اپنے بے بنیاد مشورے اپنے پاس رکھو، اس نے کھردرے پن سے جواب دیا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ عمر اس کی بات کا جواب دیتا، ہارون کے سیل پہ آنے والی ظفر کی کال کی وجہ سے وہ دونوں ہی چپ ہو گئے۔ کیا مصیبت ہے یار، اب کیا ہوگا؟ چند سیکنڈز بات کر کے ہارون نے رابطہ منقطع کیا اور سر ہاتھوں میں تھام لیا تو ان دونوں نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ ان دونوں نے بیک وقت ہارون سے استفسار کیا تھا، مگر وہ جواب دینے کے بجائے سر نفی میں ہلانے لگا۔ کچھ منہ سے پھوٹو بھی، کیا قوت گویائی سلب ہو گئی ہے تمہاری؟ عمر نے بے صبری سے اس کا کندھا ہلایا تو ہارون نے تپی تپی نظروں سے اسے دیکھا۔ کبھی تو کچھ اچھا بھی منہ سے پھوٹ لیا کرو، فضول آدمی۔ یہ کام بھی ہو جائے گا کسی دن، فی الحال تم بکو کہ ہوا کیا ہے۔ عمر پر اس کی نظروں کا خاک اثر ہوا تھا۔ کل کے ایونٹ پہ ظفر نہیں آ رہا، اس کے ابا کا ایمرجنسی میں آپریشن کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے پتے میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، ہارون نے درد بھری آواز میں بتایا۔ لو جی، ہو گیا بیڑا گرک، اب فوٹو شوٹس کون کرے گا؟ خبر ہی ایسی تھی کہ عمر کی شوخی بھی ہوا ہو گئی۔ تو اس میں اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو تم لوگ؟ علیم کو بلا لینا، وہ بھی تو سٹینڈ بائی پہ ہوتا ہے۔ حاشر نے ان دونوں کو یوں منہ لٹکایا دیکھا تو رسانیت سے مشورہ دیا۔ علیم ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ ہارون نے پریشانی سے وجہ بتائی۔ تو بھی کیا ہوا، تم دونوں تو ہو نا یہاں؟ ہاں، مگر مجھے تو کل ایک انگیجمنٹ پارٹی کا ایونٹ آرگنائز کرنا ہے، کیٹرنگ وغیرہ سمیت۔ اکیلے عمر کیسے کرے گا؟ ویڈیو اور سٹل فوٹوگرافی کو ہینڈل کرنا؟ ہارون نے فکر مندی کی ایک اور وجہ بتائی تو اس نے بھویں اچکائیں۔ تو پھر اب کون جائے گا میرے ساتھ؟ میں تو اکیلے نہیں کرنے والا یہ کام، سارا کام۔ عمر نے صاف ہری جھنڈی دکھائی تھی اور پھر یکدم ان دونوں کی آنکھیں ایک ساتھ ہی ایک ہی سوچ کے ساتھ اس کی طرف اٹھی تھیں۔ حاشر نے اپنی طرف اٹھنے والی مدد طلب نظروں کو دیکھا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہہ پاتا ہارون نے کہہ دیا تھا، حاشر میرا جگری یار جائے گا تمہارے ساتھ؟ آخر مشکل وقت میں دوست ہی تو دوست کے کام آتا ہے۔ ہارون نے باتیں پھیلا کر خوش آمدی لہجے میں کہا اور حاشر کے کندھے پر تھپکی دی۔ مگر مجھے نو اگر مگر، بس تمہیں کل آنا ہی ہوگا حاشر، نہیں تو پھپھا جی ہم دونوں کے سر اتار کے رکھ دیں گے۔ ان کے منع کرنے کے باوجود ہم نے علیم کو ایک ہفتے کے لیے آف دے دیا تھا۔ عمر نے اصرار کرتے ہوئے بیچارگی سے ایک اور مسئلہ بتایا تو اس کے لیے انکار کے سب راستے بند ہو گئے۔ تم لوگ بھی نا، اب کیا کہوں میں تمہیں، آخر تم انکل کی بات مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے ہلکی سی خفگی سے دونوں کو دیکھا تھا۔ کل سے مان لیں گے، آج تو ہاں کرتے بھائی۔ عمر نے چہرے پہ مسکینیت طاری کرتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اب یہ ہارون اور عمر کی دوستی کا مان تھا یا بشیر انکل کے بہت سے احسانات جنہوں نے اسے خرید رکھا تھا وہ انکار نہیں کر سکا۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی اماں کو یہ کام بالکل پسند نہیں تھا، خود اسے بھی اس پروفیشن میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی، مگر ہارون اور عمر کی سنگت کے باعث سٹل فوٹوگرافی وہ کافی بہتر کر لیتا تھا۔ واٹ؟ تمہارا دماغ تو درست ہے عمر، یہ کس قسم کا فوٹو شوٹ ہے؟ عمر نے اسے کپل کے فوٹو شوٹ کے بارے میں تفصیل بتائی تو وہ بری طرح بدکا۔ ہارون کی ہدایت پر شام کو کوچنگ کی کلاسز چھوڑ کر وہ مہمانوں کے
आने से 1 घंटा पहले शादी के वेन्यू पे पहुंचा था जहां उमर उसका मुंतजिर था। भाई मेरे, ये फ़ोटो शूट है, कोई आम नहीं कि इसकी 10-15 किस्में होंगी। आजकल इसी किस्म का फ़ोटो शूट होता है शादियों में। हर कपल ख़ुद को किसी मूवी के हीरो हीरोइन की तरह सिनेमा के स्टाइल में शूट करवाना चाहता है। उमर ने बत्तीसी की नुमाइश करते हुए इत्मीनान से मालूमात फराहम की। तुम अपनी बकबक बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें ही शूट कर दूंगा। और पकड़ो ये कैमरा, मुझसे नहीं होगा ये। आलम तैश में उसने उमर को झिड़का और उसके हाथ में ज़बरदस्ती कैमरा थमाया। अगर उसे कल ही पता चल जाता कि उमर उससे क्या काम लेने वाला है तो वो उसी वक्त मना कर देता। दरहकीकत उसने अरसा हुआ ख़ानदान वालों की शादियों में जाना छोड़ रखा था। कहीं से भी दावतनामा आता, अम्मा और बहनें चली जाती। कुछ तो उसकी रूटीन ही ऐसी हो गई थी, मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, कुछ उसका दिल भी नहीं लगता था रिश्तेदारों में। अब्बा के इंतकाल के बाद जिस तरह उन सब ने हाशिर और अम्मा से निगाहें फेरी थी वो भूल नहीं पाता था। नाइला की शादी उन्होंने बहुत सादगी से की थी, इसलिए भी उसे शादी और दीगर तकरीबात के इन नए रुझानात का इल्म नहीं हो सका था। ये गलत बात है उमर, तुम्हें मेरे मजाज का अच्छी तरह अंदाज़ा है, फिर भी तुमने मुझे यहाँ बुलाया। वो ज़िद होते हुए बोला तो उमर ने उसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। देख मेरे यार, ये डॉक्टर बहजाद साहब की फैमिली की तीसरी शादी है जिसके सारे इवेंट्स हमें अरेंज करने को मिले हैं। इतना पसंद है उन्हें हमारा काम। पुप्पा जी की साख की खातिर सही, मेरी बात मान ले भाई, और आज का फ़ोटो शूट करा दे। मैं फ़हद को तेरे साथ भेज देता हूँ, डायरेक्शन सारी वो दे देगा, तुम बस शूट कर लेना। उसे कैमरे की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं, जबकि तुम्हारी खींची हुई फ़ोटोग्राफ्स तो मुंह से बोलती हैं। मुझे अच्छी तरह पता है मैं कितने पानी में हूँ, बक बक करने की ज़रूरत नहीं। उसके गुस्से का दमखम थोड़ा कम हो गया था। उमर की ऑफ़र किसी हद तक काबिल कबूल थी, कुछ उसकी मजबूरी भी थी। वो ऐसे आखिरी लम्हात में अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता था। बशीर अंकल की साख और हारून से की हुई बात निभाने की खातिर उसे बददिली से सही राज़ी होना ही पड़ा। तुम पानी में नहीं, मैं परेशानी में हूँ इस वक्त भाई मेरे। वक्त पड़ने पर तो गधे को भी बाप बनाया जा सकता है, तुम तो फिर इंसान हो। उमर ने उसे नर्म पड़ता देखकर शरारत से फिक्रा कसा तो वो उसे कहर आलूद नज़रों से घूर के रह गया। इस मौसम में वेन्यू पर लाइट कलर थीम ही अच्छी लगनी थी। बहुत अच्छा हुआ कि गौहर बाजी ने मेरी बात मानते हुए डल गोल्डन और वाइट कलर्स ही डन किए। बैंक्वेट हॉल में दाखिल होते ही हिबा ने डेकोर को देखकर सताइशी लहजे में राय जनी की थी, जिसे देखकर उसका दिल बाग बाग हो गया था। ये तो है, रानिया उससे मुत्तफिक थी। अब देखो ना, मेरी तरह ये सारा अरेंजमेंट भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तफाखुर से गर्दन अकड़ाते हुए उसने शोखी से कहा था, बस कर दो हिबा, कभी तो खुद सताइशी से बाहर भी आ जाया करो। इस बार रानिया से इत्तफाक राय ना हो सका। बेसाख्ता उसे टोका था। इसे खुद सताइशी नहीं, खुद शनासी कहते हैं प्यारी रानिया। ये हिबा बहजाद की शख्सियत है जिसकी आईना ही नहीं हर आँख भी तारीफ करती है। हॉल की एंट्रेंस में लगे शफाफ आईने में खुद को देखते हुए वो मज़े से बोल रही थी, उफ, किसी दिन अपनी इसी खुशफहमी के हाथों फौत हो जाओगी तुम। रानिया ने सर पीटते हुए उसे घूरा था, जो सिल्वर और सफ़ेद मोतियों के नाजुक काम वाले लाइट ग्रीन गाउन में मलबूस, नाजुक नगीनों वाली सिल्वर ज्वेलरी और हसीन मेकअप में वाकई बहुत जाज़िब नज़र लग रही थी। कुछ तो कुदरत ने उसे सुहाना रूप दे रखा था, कुछ वो खुद को संवारने के गुण से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थी। और तुम जल जल कर। रानिया की बात पर वो दिल खोल कर हंसी थी कि इतने में सोनिया अंदर आई। चलो रानिया, और ख़ास तौर पर हिबा तुम, सबसे पहले तुम लोग चलकर अपना फ़ोटो शूट करा लो। फोटोग्राफ़र और वीडियोग्राफ़र बाहर वेट कर रहे हैं। इससे कबल की चच्ची भी यहाँ पहुँच जाएं। वो गौहर को पॉलर से पिक करने गई हैं। सोनिया ने आते ही एमरजेंसी नाफिज कर दी थी, जिस पे वो दोनों हल्का सा टचअप करके बाहर निकल आईं। लेकिन जूं ही हिबा की नज़र कैमरा थामे खड़े हाशिर पे पड़ी, वो कुछ चौंक सी गई। रानिया देखो, ये तो वही इंस्टीट्यूट वाला शख्स। उसने बेइख्तियार रानिया का हाथ पकड़कर ज़रा से फासले पर उसे रोक लिया। कौन शख्स? रानिया ने हाशिर और उसके साथ मुंतज़िर खड़े फ़हद को देखकर सवाल किया था। अरे वही जो फर्स्ट डे सर हाशमी के साथ था, जिस दिन मैं उनसे थोड़ा मिसबिहेव कर गई थी। रानिया के कान में सरगोशी करते हुए उसने अपना कारनामा याद दिलाया तो रानिया ने गर्म नज़रों से उसे देखा था। उसे अब वह वाक़या याद आ गया था। थोड़ा नहीं, ठीक ठाक बुरा रवैया था तुम्हारा। रानिया ने तस्दीक की थी, फिर यकदम हाल में लौटी। मगर ये मौसूफ यहाँ क्या कर रहे हैं? इस बार हारून भाई नहीं आए फ़ोटोग्राफी के लिए? गुज़िश्ता कुछ सालों से हारून और उमर को ही हायर किया जा रहा था, इसलिए वो सब उन दोनों को ही जानती थी। नहीं, वो कहीं और कमिटेड है। बहरहाल तुम लोग तस्वीरें बनवाकर मेरे साथ आओ। अकब से आती सोनिया इतला देकर आगे बढ़ गई थी।
کہ اتنے میں ہبا کا سیل فون بج اٹھا۔ بیگم بہزاد کا فون تھا اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ریسیو کیا۔ چند سیکنڈز ہوں ہاں کرنے کے بعد کال بند کی تو اس کا موڈ قدرے آف ہو چکا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی چچی؟ رانیہ کو اس کی شکل دیکھ کے ہی پتہ چل گیا تھا کہ کس کا فون ہو سکتا ہے۔ امی نے تو لگتا ہے جیسے میرے پیچھے موکل چھوڑے ہوئے ہیں جو انہیں سب بتا دیتے ہیں۔ کہہ رہی تھی کہ مجھے زیادہ تصویریں بنانے کی ضرورت نہیں، میں جا کے سونیا آپی کے ساتھ مہمانوں کو ریسیو کروں تاکہ تائی امی وغیرہ کی گاڑی ابھی ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس نے کڑوے لہجے میں بتایا تو رانیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ ستائشی لہجے میں بولی، احمق لڑکی، وہ فکر کرتی ہیں تمہاری، تم بیٹی جو ہو ان کی۔ چچی ایک بہت اچھی ماں ہے، اگر ایسی ہی بات ہے تو مجھ سے ایکسچینج کر لو انہیں، کہو ڈیل منظور؟ رانیہ کے تعریف کرنے پر اس نے چڑھ کر سوال کیا تھا۔ ضرور، مگر اس کے ساتھ ہی پھر تمہیں اپنی لکس بھی بدلنی پڑیں گی میرے ساتھ، اب کہو منظور ہے؟ رانیہ بھی سیر پر سوا سیر تھی۔ اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ اس کی برجستگی پر ہبا نے یکدم ہنستے ہوئے قطعیت سے انکار کیا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں کام شروع کر دینا چاہیے، آلریڈی کافی دیر ہو چکی ہے۔ حاشر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ قدرے تیکھے لہجے میں اس نے انہیں متوجہ کیا جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ حاشر اور فہد منتظر کھڑے ہیں اپنی باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ میرے خیال سے پہلے تم بنوا لو، میں تب تک سونیا آپی کو دیکھ کے آتی ہوں۔ جواباً ہبا نے چند سیکنڈز کے لیے لب بھینچ کے اسے دیکھا تھا مگر بولی کچھ نہیں۔ پچھلی بار بھی حاشر پر کچھ اچھا تاثر نہیں پڑا تھا، شاید اس لیے اپنے منتخب کردہ بیک ڈراپ کے آگے کھڑے ہو کر خاموشی سے تصویریں بنوانے لگی۔ فہد کو زیادہ ہدایات دینے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ اپنی مرضی کے سٹائل بنا رہی تھی۔ حاشر کو یہ سب کچھ حیران کم بیزار زیادہ کر رہا تھا۔ 20 منٹ میں سینکڑوں فوٹو بنوانے کے باوجود وہ مطمئن نہیں تھی۔ یہ بالکل پرفیکٹ رزلٹ ہے مس، آپ پریشان نہ ہوں، سلیکشن ہو جائے گا آپ کا۔ جب چوتھی بار بھی ہبا نے اس کی بنائی فوٹو میں مین میخ نکال کے ڈیلیٹ کرا دی تو حاشر کہے بنا نہ رہ سکا۔ اکتاہٹ اس کے لہجے اور خد و خال کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ کس سلیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہبا نے انتہائی حیرت سے نظر اٹھا کے اسے دیکھا تو حاشر نے اس کی حسین آنکھوں کے فسوں کو نظر انداز کرنے کے لیے نگاہ موڑ لی، جنہیں مہارت سے کیے گئے میک اپ سے اور بھی غضبناک بنا دیا گیا تھا۔ ایڈ ایجنسی کے، مجھے لگا آپ کسی ایڈ ایجنسی کے لیے اپنا پورٹ فولیو بنوا رہی ہیں۔ اس نے کیمرے کا ڈسپلے آف کرتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا تو ساتھ کھڑے فہد نے بمشکل اپنی ہنسی روکی، جبکہ ہبا کے چہرے کے تیکھے نقوش بات کی تہہ تک پہنچنے کے باعث مزید تیکھے ہو گئے تھے۔ اس نے مشکوک نظریں حاشر کے چہرے پہ جماتے ہوئے اس کے چہرے پر کچھ تلاشا۔ بائی دا وے، آپ مجھ پہ طنز کر رہے ہیں یا یہ آپ کا پہلا فوٹو شوٹ ہے؟ وہ تیکھے پن سے استفسار کر رہی تھی۔ کچھ تھا اس کے انداز میں۔ حاشر نے لب بھینچ کے خاموش رہنے پر اکتفا کیا، جس کے باعث فہد کو ہی حرکت میں آنا پڑا۔ نو میم، ایسی کوئی بات نہیں۔ حاشر بھائی کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا کام بہت پروفیشنل ہے، پھر آپ جیسے فوٹو جینک چہروں کو تو کیمرہ بھی خوب پہچانتا ہے۔ آپ رزلٹ تو آنے دیں، یقیناً مایوسی نہیں ہوگی آپ کو۔ فہد کافی عرصے سے اس فیلڈ میں کام کر رہا تھا، اسے پتہ تھا کہ معاملے کو کیسے سنبھالنا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ بھیا نے دور سے اسے پکار لیا تھا۔ ہبا، فوٹوگرافر کو بھیجو۔ گوہر کی کار پارکنگ میں آ گئی ہے۔ دلہن کے آتے ہی ہلچل مچ گئی تھی۔ ہبا سب بھول کر اندر کی جانب بڑھ گئی اور ذرا دیر بعد وہ اس ہنگامے کا حصہ بن چکی تھی جو اس کے گرد برپا تھا۔ ایئر کنڈیشنڈ وینیو برقی روشنیوں کے دھواں غبار میں لپٹا ہوا تھا۔ اس سحر انگیز فضا میں خوبصورت کی جھلملاہٹ تھی۔ برانڈڈ پرفیومز کی خوشبو اعصاب پر خوشگوار تاثر چھوڑ رہی تھی۔ ڈنر سرو ہوتے ہی کچھ دیر کے لیے کیمروں کو آف کر دیا گیا تھا تو حاشر نے سکون کا سانس لیا اور تازہ ہوا کھانے کے لیے باہر نکل آیا۔ رات بھیگنے کی وجہ سے ٹھنڈی ہوائیں سکون بخش رہی تھیں۔ وہ وینیو کے عقب میں بنے لان میں مستانہ ہواؤں سے محظوظ ہوتا ٹہلنے لگا۔ اندر کی ہنگامہ خیزی کے مقابلے میں باہر سکون تھا۔ وہ یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے پارکنگ میں چلا آیا۔ ارے مسٹر فوٹوگرافر، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کھانا نہیں کھانا آپ کو؟ ہبا گاڑی میں سے گفٹ کے کچھ ڈبے نکالنے کے لیے وہاں آئی تھی۔ اسے اکیلے کھڑا دیکھا تو پکار بیٹھی۔ حاشر نے چونک کر نظر اٹھائی تھی۔ لگتا تھا جیسے تحائف کافی بھاری تھے، جن کے ڈبوں کو بمشکل سنبھالے وہ سوالیہ نظریں اس پہ مرکوز کیے دائیں طرف برائڈل روم کی طرف کھلنے والے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ جواباً اس نے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ نہیں شکریہ کہہ کر مروت کا تقاضا نبھاتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر ہبا کے ہاتھ سے تحائف لینے کا اشارہ کیا تو اس نے
تکلفاً بھی انکار نہیں کیا اور کچھ چیزیں اسے پکڑا دیں۔ مگر کیوں؟ کھانے کا وقت ہے، آپ بھی کچھ لے لیں۔ ہبا نے اسے اندر کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا اور ساتھ چلتے ہوئے بولی، مجھے بھوک نہیں۔ اس نے اختصار سے کام لیا۔ ویسے آپ نے کبھی سنا ہے کہ غصہ انسان کی بھوک کو کھا جاتا ہے؟ واقعی یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے۔ جواباً وہ کچھ اس سنجیدگی سے بولی کہ حاشر نے معتجب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ کہ جب ایک پروفیشن میں آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں تو اسے اپنانے کی ضرورت کیا ہے؟ آئی وش کہ گوہر آپی کے اتنے اہم دن کی پکس اچھی آئیں۔ ویسے امید کافی کم ہے اس بات کی۔ لابی کراس کرتے ہوئے وہ اپنی بات مکمل کر چکی تھی۔ در پردہ جتا بھی دیا تھا کہ حاشر کی عدم دلچسپی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھی۔ شاید وہ اسے کوئی معقول جواب دے ہی دیتا، مگر سامنے سے آتی رانیہ کو دیکھ کر ہبا کے قدموں کی رفتار میں کچھ اور تیزی آ گئی تھی۔ اف، کہاں رہ گئی تھی تم؟ پتہ تو ہے کہ تائی امی انتظار کر رہی ہیں گفٹس کا۔ بس آ ہی رہی تھی، سب سامان ایک جگہ نہیں تھا اس لیے دیر لگی۔ اینی وے تم ان سے سامان پکڑو اور جلدی آؤ۔ پیچھے کھڑے حاشر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے تاخیر کی وجہ بتائی اور پھر مڑ کر حاشر کو بھی مخاطب کیا۔ آپ بھی آ جائیے، کیمرہ آن کر لیں، گفٹ سیریمنی شروع ہونے لگی ہے۔ اگلا دن اتوار تھا، اس لیے وہ اطمینان سے سوتا رہا۔ ایک اتوار کو اسے سکون سے نیند پوری کرنے کو ملتا تھا۔ وہ جاگا تو حسب معمول اماں اور سمرا اس کے جاگنے کے انتظار میں ناشتہ تیار کیے بیٹھی تھیں۔ اتوار کو وہ تینوں ساتھ ناشتہ کرتے تھے۔ لاکھ وہ اماں سے کہتا میرا انتظار نہ کیا کریں، مگر وہ مانتی نہیں تھیں۔ سجیلا آ رہی ہے آج۔ کچھ دیر پہلے ہی نائلہ نے فون کر کے اطلاع دی ہے، بتا رہی تھی کہ رشتے کے سلسلے میں کسی کو لا رہی ہے وہ۔ اس کے شوہر کا چچا زاد ہے لڑکا۔ سمرا نے ناشتہ لا کر رکھا تو اماں نے اطلاع دی۔ سمرا نے دیکھا اس نے سجیلا کے ذکر پر کوئی خاص تاثر نہ دیتے ہوئے اماں کی بات پر سر ہلا دیا تھا۔ اس نے بغور بھائی کے چہرے پر کچھ تلاش نہ چاہا، شاید رنج، تعصف یا پچھتاوا یا ٹوٹے خوابوں کی کوئی کرچی ہی اس کی آنکھوں میں نظر آ جاتی، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی حاشر منصور کتنا گہرا ہے۔ سجیلا کی شادی کے بعد آج پہلی بار اس سے سامنا ہونا تھا، مگر وہ کتنا معتدل نظر آ رہا تھا۔ اچھی بات ہے، بازار سے کچھ لانا ہو تو بتا دیجیے گا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے معمول کے سے انداز میں کہا اور قصداً سمرا کی طرف دیکھنے سے اعتراض کیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے نائلہ کو بتا دیا، وہ راستے سے لیتی آئے گی، تم آرام کرو۔ ایک آج کا دن ہی تو تمہیں اپنے لیے ملتا ہے تو وہ تم لائبریری جا کے پڑھنے میں گزار دیتے ہو، اماں نے پیار سے کہا۔ کتنا خیال تھا انہیں اس کا۔ بس اماں، یہ آخری سیمسٹر ہے MSc کا، فائنل ایگزامز کے لیے تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، اس نے رسان سے جواب دیا۔ بہت مشکل سے اس سال سیمسٹر فیس جمع ہوئی تھی، اچھی جاب کے حصول کے لیے بھی اسے اچھی ڈویژن سے پاس ہونا تھا، لہٰذا محنت بہت کرنی پڑ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، صرف ماسٹرز کے امتحانوں ہی کے لیے نہیں، تمہیں تو زندگی کے امتحان میں کامیابی کے لیے بھی بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ مجھے یاد ہے اکثر دسترخوان پہ ابا کہا کرتے تھے کہ حرام مال پر پلنے والے جسم دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ سمرا بھی ابا کو یاد کر کے مسکرا رہی تھی، گو کہ آج ویسے ہی اس کا ناشتہ کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا، مگر سمرا کے سامنے سجیلا کے ذکر کے بعد تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ناشتے سے بھرپور انصاف کرنا پڑا۔ لاشعوری طور پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ سمرا اس بات کا سرا سجیلا سے جوڑے، جو اب اس کے دل کے نہا خانوں میں بھی نہیں رہی تھی، وہ اب کسی اور کی منقوہ تھی۔ تاہم ایک کسک ضرور تھی، آخری بار سجیلا کے چہرے پر تحریر، مایوسی اور رنج کی کیفیت نے اسے کئی بار ضمیر کی عدالت میں کھڑا کیا تھا، گو کہ ان دونوں کے مابین کوئی زبانی وعدے وعید نہیں ہوئے تھے، مگر ایک انکہی سی تھی جسے دونوں سمجھتے تھے۔ سجیلا کے دل کو دکھانے کا ایک تعصب ضرور کسک دیتا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے اور نائلہ کے آنے سے پہلے گھر سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر ایسا ہو نہیں سکا۔ ابھی وہ لائبریری جانے کے لیے کلائی پہ گھڑی باندھتا کمرے سے نکل رہا تھا کہ وہ نائلہ کے ساتھ وقت مقررہ سے کچھ پہلے ہی چلی آئی۔ السلام علیکم بھائی، بس آپ کی وجہ سے ہی جلدی آ گئی میں، مجھے پتہ تھا آج کل آپ کا سنڈے لائبریری میں گزرتا ہے، نائلہ محبت سے کہتی اس کے پاس آئی تھی، جس کے چند قدم پیچھے سجیلا تھی۔ وعلیکم السلام، خوش رہو، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سمیت اس کا سر تھپکا تھا۔ سمیت آپ کے، نائلہ خوشی سے کھلکھلا کے بولی تو اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اتنے میں سجیلا نے خود اسے مخاطب کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اللہ کا شکر، آپ سنائیے کیسی ہیں آپ؟ سلام کا جواب دے کر اس نے اخلاقاً پوچھ لیا تھا۔ الحمدللہ، آپ کی دعا سے بہت خوش ہوں میں، اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے سجیلا نے خود اعتمادی سے کہا تھا۔
ماشاءاللہ، اس نے تمکنن سے جواب دیا۔ یہ واقعی سچ ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے خاندان میں شادی ہوئی ہے سجیلا کی۔ احمد بھائی بہت اچھے ہیں، اسی لیے تو یہ ان کے کزن کا رشتہ لائی ہے سمرا آپی کے لیے۔ نائلہ بہت متاثر تھی سجیلا کے سسرال سے۔ شادی کے بعد سجیلا کے اعتماد میں اضافہ ہو گیا تھا، چہرے سے خوشی کے رنگ آیا تھے جو اس کی دلی کیفیت کے عکاس تھے۔ یہ وہ سجیلا نہیں تھی جو آخری بار اسی جگہ اداس لہجے میں خدا حافظ کہہ کے گئی تھی۔ آج نہ اس کی آنکھوں میں اداسی کے دبیز سائے تھے، نہ لبوں پر مجروح مسکراہٹ، بلکہ حقیقتاً وہ خوش اور سرشار نظر آ رہی تھی۔ حاشر کو اپنے دل سے ایک بوجھ سرکتا محسوس ہوا، مگر ساتھ ہی ایک احساس اس کے اندر اترا تھا، کوئی ہم سے بچھڑ کر خوش رہے، یہ بات بھی کچھ کم جاں گسل تو نہیں ہوتی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ سب کے لیے بہتری کرے، وہ خود میں لوٹتے ہوئے ہموار لہجے میں کہتا باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ ولیمہ شام میں ہے گوہر کا، آج تمہاری کوچنگ کی لاسٹ کلاس ہے، اس لیے اسے مس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امی نے اسے کوچنگ سینٹر جانے سے ٹال مٹول کرتے دیکھا تو کٹھور انداز اپنایا۔ آپ بھی حد کرتی ہیں امی، سب لوگ سکون سے گھر پہ ہیں، شام کے ایونٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، بس میرے لیے ہی یہ ساری پابندیاں۔ وہ انتہائی خفگی سے ماں سے بولی تھی، ان کے سامنے تو زبان خوب چلتی تھی مگر بہزاد صاحب سے جان جاتی تھی اس کی۔ یہ سب تمہیں پچھلا ٹیسٹ پاس نہ کرتے وقت سوچنا تھا، اب یہ دردناک داستان جا کے اپنے پاپا کو سناؤ، میرا سر کھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آج ریلی بھی نکل رہی ہے شہر میں، راستے بند ہو گئے تو کیسے واپس آؤں گی میں؟ اس کی تم پرواہ مت کرو، ابھی تم اپنے پاپا کے ساتھ جاؤ گی، واپسی میں شراز تمہیں پک کر لیں گے۔ انہوں نے اطمینان سے جواب دیا تو اس کی امید کا آخری چراغ بھی بجھ گیا۔ اف بڑے بھیا کیوں؟ آپ کو پتہ تو ہے وہ ہمیشہ بہت لیٹ آتے ہیں، پھر میں کب گھر آؤں گی اور کب ولیمے کے لیے تیار ہو سکوں گی؟ اس نے منہ بسور کے کہا تھا۔ بڑے بھیا کی عادت سے وہ خوب واقف تھی۔ بس کر دو ہی بات، تمہیں ہر بات میں کوئی نہ کوئی اعتراض ہوتا ہے، آ جائے گا شراز وقت پہ، کہہ دوں گی میں اس سے، اور یوں بھی تمہیں تیار ہونے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ یاد ہے ولیمہ نگار کا ہے؟ یاد رہے ولیمہ نگار کا ہے۔ بیگم بہزاد نے اسے خشمگی نظروں سے گھور کر کھری کھری سنائی تو وہ منہ بسورتی وہاں سے چل دی، مبادا وہ اس کو ولیمے میں ساتھ لے جانے سے ہی انکاری نہ ہو جائے۔ جتنی بددلی سے وہ کوچنگ کے لیے آئی تھی، دھیان خاک لگنا تھا اس کا، اور پھر شاید یہ اس کی دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ ٹھیک 45 منٹ بعد وہاں اس خبر کے ساتھ ہلچل مچ گئی کہ کوچنگ کے آس پاس کے ایریا میں ریلی نکلنے کی وجہ سے راستے بلاک کیے جا رہے ہیں، لہٰذا سبھی اپنے اپنے گھروں کو جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ہبا نے گہرا سانس بھر کے سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر بڑے بھیا کو میسج کر کے باقی لوگوں کے ساتھ کلاس سے باہر نکل آئی۔ یا اللہ تیرا شکر، آج تو میرا بالکل دل نہیں تھا یہاں رکنے کے لیے۔ وہ خوشی خوشی لابی میں بیٹھ کر سیل فون پر آئے ٹیکسٹ میسج پڑھنے لگی، بیچ میں ایک دو بار بھیا کو بھی کال کی مگر ان کا فون بند تھا۔ کچھ دیر اور گزری تو اسے فکر ہونے لگی، یقیناً بھیا اپنے کلینک میں مصروف ہوں گے، مجھے امی کو کال کرنی چاہیے، اس نے فکر مندی سے سوچتے ہوئے گھر کال ملائی۔ سینٹر رفتہ رفتہ خالی ہو رہا تھا، اسے فکر نے آ گھیرا، مگر ان کے سیل پر بھی بیل جا رہی تھی ناچار۔ اس نے سب کے سیل پہ کال کر کے دیکھ لیا، سونیا کے علاوہ کسی نے کال ریسیو نہیں کی، مگر وہ بھی اس وقت اپنی ساس کو لے کر کسی کلینک گئی ہوئی تھی جن کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ اوفو اب میں کیا کروں سونیا آپی، کیسے گھر جاؤں؟ دیکھ لے میرے ساتھ کیسا ستیلوں والا سلوک ہوتا ہے اس گھر میں، ایسے میں ڈاکٹر تو پتہ نہیں بن سکوں گی یا نہیں، البتہ ذہنی مریض ضرور بن جاؤں گی۔ وہ فون پر ہی شروع ہو گئی تھی۔ ریلیکس ہبا، کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسا کرو جلدی سے کوئی کیب ہائر کر لو۔ سونیا نے اطمینان سے حل بتایا تو وہ سست لہجے میں بولی، دیکھتی ہوں کوئی کیب۔ وہ باہر نکلی، یہ دیکھے بغیر فرسٹ فلور کی سیڑھیاں اترتے حاشر نے اس کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ یوں بھی بولتے ہوئے وہ کون سا دائیں بائیں کا خیال رکھتی تھی۔ السلام علیکم مس ہبا، یہاں کیوں کھڑی ہیں آپ؟ جلدی سے گھر پہنچے، راستے بند ہونے والے ہیں۔ کتنی دیر وہ سوچتا رہا تھا کہ اسے مخاطب کرے یا نہ کرے، مگر جب اسے پارکنگ لاٹ کے پاس پریشان کھڑا دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ بائک اس کے قریب لا کے روکتے ہوئے سوال کیا، اوہ آپ؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تو پریشان چہرے پر قدرے اطمینان اتر آیا۔ گھر جانے کے لیے ہی کنوینس ڈھونڈ رہی ہوں۔ مانوس چہرہ سامنے آنے پر اس کے آسان کچھ بحال ہوئے تھے۔ کیا آپ میرے لیے کوئی کیب ہائر کر سکتے ہیں؟ نہ میرے پاس کوئی ایپ ہے، نہ میں نے پہلے کبھی کوئی کیب ہائر کی ہے۔ تکلف کیے بغیر اس نے فوراً مسئلہ گوش گزار کر دیا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ رفتہ رفتہ روڈ پر ٹریفک کم ہوتی جا رہی تھی۔ ایپ تو میرے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے کیب تو نہیں، اگر آپ کہیں تو کوئی رکشہ تلاش کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔
اس نے لب بھینچ کر ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور جواب دیا، واٹ؟ رکشہ؟ نہیں، میں کسی رکشے والے پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی، امی نے سختی سے منع کیا ہے، یہ لوگ اکثر بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اس نے گھبرا کر انکار کیا۔ اس کی فکر مت کریں، میں بائک پر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حاشر نے تحمل سے اطمینان دلایا تو اس نے سر نفی میں ہلا دیا، ہرگز نہیں، ٹریفک کی وجہ سے اگر آپ کی بائک پیچھے رہ گئی اور رکشے والا مجھے لے کے کہیں اور چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے بھیانک نقشہ کھینچا تو حاشر کی بھویں تن گئیں۔ اس نے سامنے سے گزرتے ایک رکشے کو ہاتھ دے کے روکا۔ محترمہ، یہ وقت ان فضول باتوں کے لیے نہیں ہے، آپ پلیز بیٹھیں۔ تو پھر آپ بھی ساتھ بیٹھیں، ایسے تو نہیں جاؤں گی میں اکیلے، کم از کم اس بات کا ہی خیال کر لیں کہ ہماری فیملی کی گیدرنگ میں آپ انوائٹڈ تھے، واقفیت کا ہی لحاظ کر لیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر ہٹیلے پن سے بولی تو حاشر نے دل ہی دل میں اس وقت کو کوسا جب ہبا سے ہمدردی کا خیال اس کے ذہن میں آیا تھا۔ مگر میری بائک؟ وہ شش و پنج میں پڑ گیا تھا۔ اسے انسٹیٹیوٹ کے کوریڈور پارکنگ میں چھوڑ دیں، یہ یہاں سیف رہے گی پلیز۔ ہوا سے اٹھتے آنچل کو قابو کرتی ہبا بہزاد کے لہجے میں اس بار التجا تھی، جس کے جواب میں وہ کچھ کہیں بغیر ماتھے پہ شکنے لیے رکشے والے کو روکنے کا اشارہ کرتا اندرونی پارکنگ کی طرف پلٹ گیا تھا۔ واپس آیا تو ہبا اس کی منتظر رکشے کے پاس ہی کھڑی نظر آئی اور جب تک وہ اندر نہیں بیٹھ گیا وہ باہر ہی کھڑی رہی۔ محترمہ، اب آپ بھی بیٹھ جائیے، کہیں آپ کی جگہ یہ مجھے ہی اغوا کر کے نہ لے جائے، اس نے خاصے آف موڈ میں کہا تو وہ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر سکی۔ انفیکٹ میں نے پبلک ٹرانسپورٹ سے کبھی اکیلے سفر نہیں کیا، ہمیشہ امی وغیرہ ساتھ ہوتی ہیں میرے، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے۔ رکشے والے کو ایڈریس سمجھانے کے بعد کچھ اطمینان ہوا تو اس نے باہر دوڑتی بھاگتی ٹریفک پر نظر جمائے حاشر کو خفیف لہجے میں مطلع کیا۔ جواباً اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دے کر رخ دوبارہ باہر کی طرف پھیر لیا تھا۔ ویسے میرے خیال میں رکشہ کھلی سواری ہونے کی وجہ سے کسی حد تک محفوظ ہے، انسان بوقت ضرورت باہر چھلانگ لگا کے اپنی زندگی بچا سکتا ہے۔ اب وہ رکشے کو بغور دیکھتے ہوئے تجزیاتی انداز اختیار کیے کہہ رہی تھی، جس پہ حاشر نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ واقعی سنجیدہ تھی۔ ممکن ہے، مگر جان تو اس احمقانہ کوشش میں بھی جا سکتی ہے کسی کی، خاص طور پر ایسے شخص کی جس نے لانگ جمپ لگانے کی باقاعدہ ٹریننگ بھی حاصل نہ کی ہو۔ بہرحال انسان کو منفی حالات میں بھی مثبت سوچ اپنانی چاہیے۔ خشک لہجے میں اختلاف رائے کرتے ہوئے اس نے نصیحت بھی کرتی تھی۔ اچھی بات ہے، جواباً ہبا مسکرا دی۔ بائی دا وے، آپ بائی پروفیشن فوٹوگرافر ہیں یا ٹیچر؟ کچھ دیر بعد ذاتی قسم کا سوال ہوا تو اس نے مڑ کے ہبا کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اب وہ براہ راست اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے آپ روٹ قسم کے ٹیچر لگتے ہیں۔ ویسے کیا آپ بھی MD کیٹ کی تیاری کراتے ہیں؟ انتہائی صاف گوئی سے کہتی ہبا بہزاد ایک لمحے کے لیے اسے حیران کر گئی، جس کا نوٹس نہ لیتے ہوئے اگلے لمحے وہ بڑی سادگی سے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، فرسٹ فلور پر A لیولز کی کوچنگ کلاسز ہوتی ہیں، میں میتھس پڑھاتا ہوں، روکھے پن سے جواب دیا۔ سوٹس یو بریکٹ موضوع ہے آپ کے لیے۔ اس بار بھی یہی انداز تھا اس کا، جس پر حاشر کی آنکھوں میں تعجب کے ساتھ ناگواری بھی در آئی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ بس یہی کہ انسان کے پروفیشن کا اس پہ گہرا اثر ہوتا ہے، آپ کی پرسنالٹی پر بھی ہے، اسی لیے آپ کبھی بھی ایک اچھے فوٹوگرافر نہیں بن سکتے، کیونکہ فوٹوگرافی کے لیے انسان کے اندر پیشن اور جمالیاتی ذوق ہونا چاہیے، جبکہ آپ کے اندر محض ریزننگ بریکٹ استدلال ہے۔ وہ بڑے سکون سے اس کی ذات کا تجزیہ کر رہی تھی، بلکہ اس کے بخیے ادھیڑ رہی تھی۔ غالباً یہ حاشر کی اس بات کا بدلہ تھا جب اس نے ایڈ ایجنسی کی سلیکشن کا کہا تھا۔ کسی تعزیانے کی طرح لگی تھی وہ بات ہبا کو۔ بہت شکریہ آپ کے اس انالیسس کا، مشکور ہوں۔ نہ چاہنے پر بھی حاشر کے لہجے میں تیکھا پن در آیا تھا۔ یہ شاید زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے اس قدر صاف گوئی سے اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مدد کرنے کی وجہ سے ہبا بہزاد کا رویہ اس کے ساتھ تشکر امیز ہوتا، مگر اس کے برعکس وہ اسے کھری کھری سنا گئی تھی۔ جواب میں "یو آر ویلکم" کہہ کر اب وہ بھی رکشے سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ پھر کافی دیر ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ راستے جگہ جگہ سے بند ہونے کی وجہ سے رکشے والے کو بار بار روٹ بدلنا پڑ رہا تھا۔ اس پہ ٹریفک کا رش، وہ واقعی گھبرا گئی۔ اف، آخر ہم کیسے اور کب گھر پہنچیں گے؟ ہر 10 منٹ بعد وہ پریشان لہجے میں سوال کرتی۔ ریلیکس، پہنچ جائیں گی، آپ فکر مت کریں۔ حاشر اپنی فکر مندی چھپا کر بظاہر اسے تسلی دے رہا تھا۔ پریشانی مجھے اپنی نہیں، گھر والوں کی ہے۔ میں کہاں ہوں مجھے پتا ہے، مگر وہ نہیں جانتے کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہے، وہ تشویش سے کہہ رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسے ہبا کی باتوں میں معقولیت نظر آئی تھی۔
تو انہیں فون کر کے بتا دیں۔ میرے فون کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے۔ بے چارگی سے مسئلہ بیان کیا تو حاشر نے اپنا سیل فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ تو میرے سیل سے کال کر لیں۔ کیسے کروں؟ مجھے کسی کا نمبر زبانی یاد نہیں، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس نے روحان سے لہجے میں کہا تو حاشر کے ماتھے پہ شکنیں در آئیں۔ ایسے ہی موقعوں کے لیے ٹیلی فون ڈائری ساتھ رکھی جاتی ہے۔ سیل فون کا کیا ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے، کھو بھی سکتا ہے۔ فون واپس جیب میں رکھتے ہوئے اس نے ناصحانہ لہجے میں کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ دھیان ہی نہیں رہا، کبھی ایسا ہوا جو نہیں؟ مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، اس کے لیے پہلے سے خود کو تیار رکھا جاتا ہے۔ وہ نرمی سے کہہ گیا تھا، جی یہ تو ہے، آئندہ خیال رکھوں گی۔ اس بار وہ اچھے بچوں کی طرح مان گئی تھی، پھر کچھ یاد آنے پر بولی، آپ ایسا کریں ڈیٹا آن کر دیں، میں فیس بک سے پاپا کا نمبر نکال لیتی ہوں۔ سوری مگر میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے۔ حاشر کا اگلا جملہ بہت حیران کن تھا۔ کیا واقعی؟ حیرت سے اس کی کشادہ آنکھیں مزید کشادہ ہو گئی تھیں۔ کوئی ڈیٹا کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اس ملک میں لوگ بغیر روٹی کھائے بھی زندہ رہ رہے ہیں میڈم، آپ ڈیٹا کی بات کرتی ہیں؟ اس کے بے یقینی سے کہنے پر حاشر نے تیکھے پن سے جواب دیا تو وہ لب بھینچ کے خاموش ہو گئی اور دل ہی دل میں خود کو ایسی بیتو کی بات کہنے پہ ملامت کرنے کے بعد خیریت سے گھر پہنچ جانے کی دعا مانگنے لگی۔ مگر راستے میں ہر جگہ رش تھا۔ 40 منٹ میں طے ہونے والے راستے پر انہیں 2.5 گھنٹے لگ گئے تھے کہ وہ بڑی مشکل اور کافی دیر سے گھر پہنچ سکے۔ اپنے علاقے میں داخل ہوتے ہی ہبا نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، پھر حاشر کی طرف مڑی۔ پہلے والے طنزیہ انداز کے بجائے تشکر کے بے پایاں احساس سے مغلوب ہو کر اس نے حاشر کا شکریہ ادا کیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ آپ کا شکریہ کیسے ادا کر سکوں حاشر صاحب، میں واقعی دل سے شکر گزار ہوں آپ کی، وہ کہہ رہی تھی، لہجے میں احسان مندی تھی۔ اٹس اوکے، آخر واقفیت کا لحاظ پہ تو کرنا تھا، یوں بھی آپ کی فیملی گیدرنگ میں شامل ہونے کے اعزاز کا کچھ ریٹرن تو بنتا ہی تھا۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا تو وہ ندامت محسوس کرنے لگی۔ ایم سوری، میں جانتی ہوں میں تھوڑا روڈ تھی آج، انفیکٹ اس دن آپ کی ایڈ ایجنسی والی بات مجھے بہت بری لگ گئی تھی، اس لیے۔ پشیمانی سے کہتی وہ بات ادھوری چھوڑ گئی تو حاشر نے اس کے چہرے پر لکھی ندامت کو پڑھ لیا۔ اٹس اوکے، آپ نے وہ کہا جو آپ کے دل میں تھا، ایک طرح سے اچھا ہی کیا، نیگیٹو باتیں دل میں رکھنے سے انسان کی اچھی سوچیں بھی منفی ہو جاتی ہیں۔ اینی ویز، اس نے متانت سے کہہ کے بات ختم کر دی تو وہ پرسکون ہو کر مسکرا دی۔ حاشر صاحب، میرا بھتیجا گریڈ 10 میں ہے، کیا آپ اس کو میتھس کی ٹیوشن گھر پہ دے سکتے ہیں، اسی ایڈریس پہ؟ رکشہ اس کے گیٹ پر رکا تو نیچے اترتے ہوئے ہبا کے لبوں سے بلا ارادہ یہ سوال پھسلا جس پہ حاشر سمیت وہ خود بھی چونک گئی تھی۔ حاشر بھی اس کے ساتھ رکشے سے اتر گیا تھا۔ اس نے والیٹ سے کرایہ نکال کے پہلے رکشے والے کو پکڑا کے چلتا کیا اور پھر ایک وزٹنگ کارڈ ہبا کی طرف بڑھایا جو سوال کر کے لب بھینچے اسے خاموشی سے کرایہ ادا کرتے دیکھ رہی تھی۔ ٹیچنگ میرا کام ہے مس ہبا، اور یوں بھی بقول آپ کے میرے اندر ریزننگ زیادہ ہے، تو اس لحاظ سے مجھے آپ کی آفر ماننے میں کوئی تعامل نہیں۔ شام کے دھندلکے میں حاشر منصور کے لبوں پر چند ثانیوں کے لیے ابھرتی سنجیدہ اور نپی تلی مسکراہٹ ہبا بہزاد کو بہت بھلی لگی۔ دیٹس گڈ، اس کی بات کے نتیجے میں ہبا مسکرا دی تھی، پھر یکدم یاد آنے پر وہ چونکی تھی۔ ارے آپ نے رکشے والے کو جانے کیوں دیا؟ اب خود کیسے جائیں گے آپ؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، شکر ہے آپ بخیریت گھر پہنچ گئی ہیں، اب اندر جائیے۔ وہ آگے بڑھنے لگا تھا۔ اور کرایہ؟ ہبا نے عقب سے پکارا۔ اس روز آپ کی پسند کا فوٹو شوٹ نہیں ہو سکا تھا، اس کا ہر جانا سمجھ لیں، اللہ حافظ۔ وہ پلٹے بغیر کہتا مین روڈ کی طرف جاتی اسٹریٹ کی طرف مڑ گیا تھا اور پیچھے کھڑی ہبا کتنی ہی دیر اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ اف، کہاں رہ گئی تھی ہبا؟ گھر میں سب کتنا پریشان تھے۔ شہراز بھائی تمہیں کوچنگ سینٹر لینے بھی گئے مگر تم وہاں نہیں تھی، کتنی کالز کی تمہیں۔ اس کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی رانیہ نے اسے گلے لگا کر فکرمندی سے پوچھا تھا، جو کچھ چپ چپ سی لگ رہی تھی۔ چارجنگ ختم ہو گئی تھی سیل کی، اس نے سست لہجے میں بتایا۔ سونیا آپی کی تو وہ شامت آئی کہ مت پوچھو، چچی سخت ناراض ہیں ان پہ کہ انہوں نے تمہیں کیب سے آنے کا مشورہ کیوں دیا۔ رانیہ نے ایک اور خبر سنائی تھی جس پہ وہ خاموشی سے ناخن کترتی رہی۔ خیریت ہے، اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ ڈانٹ تو سونیا آپا کو بڑی ہے، یہ تم نے اپنا چہرہ کس غم میں لٹکا رکھا ہے؟ اس کی خاموشی پر رانیہ نے اسے غور سے دیکھا۔ کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، اس کے انداز سے اکتاہٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ بائی دا وے، یہ تم آئی کس کے ساتھ ہو؟ رانیہ نے اس کے موڈ کو تولتے ہوئے ایک اور سوال کر ڈالا تھا۔ حاشر صاحب کے ساتھ۔ کون حاشر؟ وہی فوٹوگرافر حاشر؟ ویسے وہ فوٹوگرافر نہیں، ایک ٹیچر ہے۔ اندر جانے کے بجائے لان کی سنگی بینچ پر بیٹھتے اس نے اسبات میں جواب دیا تھا۔ تو اس میں یوں اداس الو کی شکل بنانے والی کیا بات ہے؟ تمہیں تو ویسے بھی یقین تھا کہ وہ اچھا فوٹوگرافر نہیں ہے۔
رانیہ نے اس کی اطلاع پہ کندھے اچکا کے سوال کیا۔ ہاں مگر انسان بہت اچھا ہے۔ آج جب میرے اپنے گھر والے مجھے بھول کر اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، وہ نہ صرف اپنی بائک چھوڑ کر میرے ضد کرنے پر مجھے رکشے پہ گھر ڈراپ کرنے آیا، بلکہ کرایہ تک نہیں لیا، حتیٰ کہ گھر بھی پیدل گیا ہے وہ۔ ترچھی نظر سے رانیہ کو دیکھتے ہوئے اس نے شاکی لہجے میں کہا تو اس کے چہرے پر خفت در آئی۔ ایسا نہیں ہے یار، جب تمہاری کال آئی میں سیلون میں تھی، سوری مجھے پتہ نہیں چلا کہ تم نے مجھے فون کیا ہے۔ رانیہ نے مدافعانہ لہجے میں صفائی دی تھی۔ رہنے دو رانیہ، مجھے پتہ ہے ایسا کیوں ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ تم سب کو یقین تھا کہ چونکہ میں آج کی کلاس لینا نہیں چاہ رہی، اس لیے جان بوجھ کے میرا فون اٹینڈ نہیں کیا گیا۔ وہ بھری بیٹھی تھی۔ کم آن ہبا، یہ کیا تم بیتو کی باتیں سوچتی رہتی ہو؟ پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ رانیہ نے اس کے چہرے پر سنجیدگی کی چھائی دیکھی تو ہلکے پھلکے لہجے میں جھڑکا، جس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ اس کی امی بیگم بہزاد نے واقعی سب کو منع کر دیا تھا کہ آج اس کی کال کوئی نہیں سنے گا جب تک کہ وہ اپنی کلاس لے کے واپس نہیں آ جاتی۔ اچھا اب یہ سب باتیں چھوڑو اور اندر چلو، چچی پریشان ہو رہی ہیں، اور پھر تیار بھی تو ہونا ہے تمہیں، صرف 1.5 گھنٹہ ہے تمہارے پاس۔ رانیہ نے قصداً جلدی مچائی تو وہ ناچار اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تاہم ایک عجیب سا خالی پن تھا جسے وہ لاشعوری طور پر محسوس کر رہی تھی۔ کچھ کمی تھی کیا؟ یہ سمجھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ یوں بھی اسے دیکھ کر جس طرح سب کی جان میں جان آئی، وہ اپنی خفگی کو زیادہ دیر دل سے لگا نہ سکی۔ مگر پھر یہ بھی ہوا کہ گوہر آپی کے ولیمے میں وہ اس جوش و جذبے کے ساتھ شریک نہیں ہوئی جو اس کی فطرت کا خاصہ تھا۔ وینیو پہنچ کر اس کی نظریں بے اختیار کسی کی تلاش میں بھٹکی تھیں، اور پھر اسٹیج کے پاس کھڑے ویڈیو بناتے عمر کے ساتھ ہارون کو دیکھ کر اس کے لب آپ ہی بھنج گئے تھے۔ حاشر ان کے ساتھ نہیں تھا۔ آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو، میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو۔ خیریت، آج کل تم کہاں غائب ہو حاشر منصور؟ اس دن تم سے فوٹو شوٹ کیا کرا لیا تم نے، تو اپنا بی پی ہی شوٹ کر لیا اور ساتھ ہی ہمیں بھی بھول بیٹھے۔ جو ہی اس نے آفس میں قدم رکھا، عمر نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ واقعتاً اس پورے ہفتے اسے وقت نہیں ملا تھا کہ وہ زوج ویڈنگ پلانر کے آفس آتا۔ کچھ تو اسے فلو تھا اور کچھ فائنل سیمسٹرز کی تیاری کے لیے بھی وقت درکار تھا۔ تم ذرا بک بک کم کیا کرو۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، اس وقت تم لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت تھی سو کرتی، مگر آئندہ ایسا سوچنا بھی مت۔ اس نے عمر کو تند نظروں سے دیکھا تھا۔ مگر یار حاشر، تمہاری شوٹ کی ہوئی تصویریں بڑی زبردست ہیں، سچ میں ایک کلاس رزلٹ رہا ہے ان کا۔ میں تو کہتا ہوں تم اس کام کو سیریس لو، چلو مستقل بنیادوں پر نہ صحیح فری لانسنگ ہی کر لو۔ ہارون نے اس دوران لیپ ٹاپ اس کے سامنے کرتے ہوئے اس کا کیا ہوا فوٹو شوٹ دکھانا شروع کیا تو لائٹ گرین گاؤن میں ملبوس ہبا بہزاد کے چہرے نے اسکرین پر روشن ہو کر بہت کچھ یاد دلا دیا تھا۔ نارمل ہی ہے جیسا تم کرتے ہو، اس نے نظریں پھیرتے ہوئے بے پرواہی سے کہا تھا۔ خیر ایسا بالکل نہیں، یہ دیکھو ولیمے والے دن کی پکس جو اس ہارون نے بنائی ہیں، ان میں وہ مزہ نہیں۔ عمر نے لیپ ٹاپ اپنے قریب کھینچ کر اگلی فائل کھولی اور دھڑا دھڑ تصویریں سوائپ کرنے لگا، اور پھر آخری تصویر جس پر اس کا ہاتھ رکا وہ ہبا بہزاد کی تھی، رائل بلو سوٹ میں ملبوس گمسم سی ہبا۔ اس ہبا سے بہت مختلف لگ رہی تھی جسے اس نے بارات والے دن ہنستا کھلکھلاتا دیکھا تھا۔ کیا ہوا، تصویر اچھی لگ رہی ہے یا لڑکی؟ عمر نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تو اس نے جھنجھلا کر عمر کو گھورا، جبکہ ہارون ہنسنے لگا تھا۔ تم کبھی انسان نہیں بن سکتے، ہمیشہ فضول بولنا۔ نہ مانو مرضی تمہاری، ویسے لڑکی ہے بہت اچھی اور تم سے امپریس بھی۔ آج تو ہارون بھی عمر کا ساتھ دے رہا تھا، شوخی سے بولا تو اس نے بھویں سکیڑ کے ان دونوں کو دیکھا۔ اور یہ کشف کیسے حاصل ہوا آپ دونوں عالم حضرات کو؟ طنزیہ لہجے میں سوال کرتے ہوئے وہ ان دونوں کو خفگی سے دیکھ رہا تھا۔ ارے ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، وہ تو پھر ایک نادان سی لڑکی ہے۔ ولیمے والے دن ہارون کے ہاتھ میں کیمرہ دیکھ کر بہت مایوس ہوئی تھی وہ۔ بہانے سے تمہارے بارے میں پوچھا تو اس کے لہجے کے اتار چڑھاؤ سے ہی ہم نے اس کا ذہن پر ڈالا۔ عمر اپنے کارنامے پر فخر کرتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھوں میں تپش اتر آئی۔ لڑکیوں کے ذہن پڑھنے کے بجائے اگر تم نے کورس کی کتابیں پڑھ لی ہوتی تو آج کہیں کے کہیں ہوتے تم۔ ہر وقت ایک ہی اینگل سے چیزوں کو دیکھنا بے وقوفی کی نشانی ہوتی ہے، سمجھے؟ بہرحال یہ رسیدیں پکڑو، بشیر انکل آئیں تو ان کو دے دینا۔ اس نے تیکھے پن سے کہتے ہوئے دونوں کی زبانوں کو بریک لگائی تھی، پھر بے نیازی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو شام کے 4 ہی بجے ہیں، ہارون نے اسے ٹوکا تھا۔ ہاں ایک نئی ٹیوشن ملی ہے اس ٹائم پر۔ کہاں، کہیں دور ہے؟ عمر کو خود بدھ لگ گئی تھی۔ ہاں
ڈاکٹر بہزاد کے پوتے کو پڑھانا ہے۔ بلاخر اس نے بتا ہی دیا، جانتا تھا کہیں اور سے انہیں پتہ چلتا تو وہ زیادہ فسانے تراشتے۔ آہا، مبارک ہو، تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ عمر نے اٹھ کر زبردستی اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے جھلا کر اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ انسان بن جاؤ تم، جس دن تم دلہا بنے اس دن ضرور بن جاؤں گا، پکا عہد ہے یہ۔ عمر کی خوشی دید نہیں تھی، اور میں سے بالا۔ ہارون بھی کھل کر ہنس رہا تھا۔ پاگل ہو تم دونوں، کوئی حال نہیں ہے تم لوگوں کا۔ جواباً وہ تیوری پر بل ڈالے نفی میں سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ہاں مگر تمہارا مستقبل ضرور بن سکتا ہے یار، کوشش کرنا مت بھولنا۔ باہر نکلتے نکلتے اسے عمر کی ہانک سنائی دے گئی تھی، جس پر ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کر مٹ گئی۔ اسے نائلہ کے ذریعے پتہ چلا کہ اماں نے سجیلا کے لائے ہوئے رشتے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ نائلہ اس کی شدید حامی تھی۔ بھائی، آپ اماں کو سمجھائیں، آپا کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس پر میری شادی ہونے کی وجہ سے ان کے لیے اچھا رشتہ ملنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ پھر برائی کیا ہے سجیلا کے دیور میں، آپ پتہ کریں اماں سے۔ نائلہ نے اسے مطلع کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی اس کے ذمہ لگا دیا تو اس شام وہ ان کے پاس آ بیٹھا۔ لڑکے میں کوئی خامی نہیں ہے بیٹا، مگر میرے انکار کی وجہ یہ ہے کہ لڑکا بحرین میں جاب کرتا ہے، 2 سال میں 1 ماہ کی چھٹی پہ آنا اس کا معمول ہے، مگر جاب ویزے کی وجہ سے بیوی کو ساتھ نہیں لے جا سکے گا، مطلب اس کی بیوی ہمیشہ یہیں سسرال میں رہے گی۔ تو اس میں ایسی کیا قباحت ہے اماں؟ کتنے ہی لوگ پاکستان سے باہر جاب کرتے ہیں اور ان کی فیملیز یہاں ہوتی ہیں۔ اس نے رسان سے کہا تھا، شادی کا مطلب تنہا رہنا نہیں ہوتا بیٹا، یہ کیسی شادی ہے جس میں عورت اپنے ساتھی کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی؟ ٹھیک ہے لڑکا کماتا اچھا ہے، مگر بزرگ کہہ گئے، پھٹ پڑے وہ سونا جس سے ٹوٹیں کان۔ تمہارے ابا کی جدائی نے مجھے سکھا دیا ہے کہ شوہر کے ساتھ میں اصل خوشی ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آج میری سمرا جو شادی ہونے کا انتظار کر رہی ہے کل کو ساری زندگی شوہر کے آنے کی منتظر رہے، گویا آج بھی وہ اکیلی ہے کل بھی تنہا رہے۔ اماں کا اپنا فلسفہ تھا۔ اس نے اماں کے دروازے کی دہلیز پہ کھڑی سمرا کو دیکھا جس کے چہرے پر سکون درج تھا، اور یوں وہ ان سے کچھ کہے بنا وہاں سے اٹھ آیا تھا۔ اس نے اپنے دل میں جھانکا تو احساس ہوا کہ وہ خود بھی اس رشتے سے راضی نہیں تھا۔ وجہ شاید سجیلا تھی، جس سے ہوئی آخری ملاقات اسے اپنی قسمت کے فیصلے پر شاکر کر گئی تھی۔ زندگی آگے کی طرف سفر کر رہی تھی، وہ اس کا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، مڑ کر دیکھنے سے پتھر ہو جانے کا ڈر جو تھا۔ وہ زید کو پڑھانے جاتا تو اکثر ہی ہبا سے بھی سامنا ہو جاتا تھا، مگر آپس میں بات کرنے کی نوبت وہ کم ہی آنے دیتا تھا۔ ہبا کے چہرے پر لکھی تشکر کی تحریر رفتہ رفتہ عنوان بدلنے لگی تھی۔ اسے ہبا کی آنکھوں سے ڈر لگتا تھا، جن میں حاشر کو دیکھ کر روشنی کی ایک مشعل سی جل اٹھتی تھی، جسے نظر انداز کرنے کے باوجود وہ اس کی موجودگی سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر رفتہ رفتہ اس مشعل کی روشنی اسے اپنے گرد بھی حالہ بناتی محسوس ہونے لگی تو وہ خود سے الجھنے لگا۔ اس دن وہ زید کو پڑھا کر گھر جانے کے لیے باہر نکلا تو لان میں سنگی بینچ پر بیٹھی ہبا بہزاد کو دیکھ کر قدم تھم سے گئے۔ مسٹرڈ کلر کا لباس پہنے ڈھلتی دھوپ میں بیٹھی وہ چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سورج کا سنہرا سونا اس کے گالوں کو کندن بنائے ہوئے تھا۔ نظروں کے ٹکراؤ پر ایک بے ساختہ سا دوستانہ تبسم ہبا بہزاد کے چہرے کو کھلا گیا، گویا حاشر کے رکتے قدم اس کی نظروں سے چھپ نہ سکے تھے۔ حاشر کو خفت نے آ گھیرا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آ گئی تھی۔ سادہ سے لہجے میں پوچھا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ مروت کا تقاضا نبھاتے ہوئے اس نے بھی پوچھ لیا تھا، کیا سناؤں، غزل یا نظم؟ ویسے آتی مجھے دونوں ہی نہیں ہیں۔ جواب میں وہ شگفتگی سے بولی تو حاشر اس برجستہ گوئی پر بے ساختہ مسکرا دیا، پھر سنجیدگی سے پوچھنے لگا، بائی دا وے آپ کے انٹری ٹیسٹ کا کیا بنا؟ رزلٹ کب تک متوقع ہے؟ 35 دن میں آتا ہے، اب شاید 6 دن رہ گئے ہیں۔ اس کے سوال پر ہبا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ ناک سکیڑ کے کہا، چلیے پھر میں دعا کروں گا کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ پلیز ایسا مت کیجیے گا، کم از کم میں تو بالکل نہیں چاہتی کہ میں پاس ہو جاؤں۔ اس کے کہنے پر ہبا نے بلا توقف کہا تو اس نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ابھی تو صرف چند مہینے پڑھ پڑھ کے دماغ تھک گیا ہے میرا، خدا نہ خواستہ اگر پاس ہو گئی تو اگلے کئی سالوں کے لیے پاپا مجھے کسی لائبریری میں بند کر دیں گے۔ اس نے جھرجھری لے کر کہا تو وہ مبہم انداز میں مسکرا دیا، گویا اتنی محنت کرنے کے باوجود آپ میڈیسن پڑھنا نہیں چاہتی؟ وہ پوچھ رہا تھا، جس پر ہبا نے زور و شور سے سر اس بات میں ہلا دیا تھا، صرف اس لیے کہ یہ آپ کی فیملی کی خواہش ہے، آپ کی اپنی نہیں؟ یہی سمجھ لیں میرا ماننا ہے کہ جس کی آنکھیں ہیں خواب بھی اسی کے ہونے چاہیے۔ ہبا بہزاد اپنی آنکھوں سے خواب دیکھنے اور ان کی تعبیر پانے پہ یقین رکھتی ہے۔ گہرا لہجہ، گہری بات۔ حاشر کو لگا ہبا کی آنکھیں اس کے الفاظ کا ساتھ دے رہی ہیں۔
اینی ویز آپ بتائیے، آپ کے فائنل ایگزامز کا شیڈیول اناؤنس ہو گیا؟ اگلے لمحے وہ مسکرا کر اس خاص کیفیت سے باہر نکل آئی تھی جس نے کچھ لمحوں کے لیے اسے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ جی، اگلے ماہ سے شروع ہو رہے ہیں، 4 ہفتے تک چلیں گے۔ وہ بھی خود میں لوٹ آیا تھا۔ تو کیا ان دنوں میں آپ یہاں آنا چھوڑ دیں گے؟ پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ حاشر کے جواب دینے پر وہ بہت بے قراری سے کہہ گئی تھی۔ حاشر نے چونک کر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں بے چینی رقم تھی، تو وہ سٹ پٹا کر صفائی دینے لگی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے زید کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ 2 ہفتے بعد اس کے بھی تو مڈ ٹرمز سٹارٹ ہو رہے ہیں نا؟ اس کی آپ فکر مت کیجیے، مڈ ٹرمز کی تیاری میں نے اسے کرا دی ہے۔ امید ہے زید کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یکدم وہ اپنے خول میں سمٹ گیا تھا اور پھر کچھ فاصلے بچھاتے لہجے میں اللہ حافظ کہتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھا تو ہبہ بہزاد ہمیشہ کی طرح اسے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ بس کر دو، موصوف جا چکے ہیں۔ یکدم رانیہ نے عقب سے آ کر اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تھی۔ ہاں، مگر واپس آنے کے لیے؟ رانیہ کی معنی خیز نظروں کے جواب میں اس نے مسکراتے ہوئے یقین سے کہا تو رانیہ بھی ہنس دی، اور پھر بہت ساری دعائیں گویا کہ ایک ساتھ ہی قبول ہو گئیں۔ ہبہ اس بار بھی ٹیسٹ کلیئر نہ کر سکی اور گھر بھر کی ڈانٹ پھٹکار کو سکون سے سر جھکا کر سننے کے بعد اس نے بی فارمیسی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ دوسری طرف اماں کو سمرہ کے لیے ایک مناسب رشتہ مل گیا تھا۔ لڑکا پرائیویٹ فرم میں جاب کرتا تھا، تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی مگر خاندان اچھا اور لوگ دیکھے والے تھے۔ اماں نے حاشر کے ذریعے معلومات کروا کر شادی طے کر دی۔ انہی دنوں حاشر کو ماسٹرز میں شاندار کامیابی حاصل ہونے کی وجہ سے اپلائیڈ میتھس کے اسکالرشپ کے لیے منتخب کر لیا گیا، تو سمرہ کی شادی کی خوشی میں اس خبر نے 4 چاند لگا دیے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اماں اور بہنوں نے اس کے روشن مستقبل کے لیے جو خواب دیکھے تھے ان کے پورے ہونے کا وقت قریب آ گیا ہو، مگر اس تعبیر کی خاطر اسے ان سب سے دور جانا تھا، جدائی مول لینی تھی۔ سمرہ کے اصرار پر شادی بہت سادگی سے کی گئی۔ عمر اور ہارون سمرہ کی شادی سے لے کر اس کے بیرون ملک جانے کے تمام انتظامات میں پیش رہے۔ حسب سابق ان کے تعاون کے باعث بہت سے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو گئے، اور یوں بہت سے مشکل مراحل سے گزر کر بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب اس کے جانے میں صرف 1 ہفتہ باقی رہ گیا۔ سب کو الوداع کہہ دیا ہے تم نے، یا کسی کو بن بتائے بھی جا رہے ہو حاشر؟ آج وہ تینوں ریسٹورنٹ کے خوبصورت ماحول میں جمع تھے۔ یہ الوداعی لنچ ہارون کی طرف سے تھا۔ کھانے کے دوران یوں ہی باتوں باتوں میں اچانک عمر نے استفسار کر ڈالا تو پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ رک سا گیا۔ ہاں، اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو بتا دیا ہے میں نے کہ میں جا رہا ہوں، وہ کسی اور کا انتظام کر لیں، جبکہ کوچنگ سینٹر والوں کا نوٹس پیریڈ بھی کل ختم ہو گیا ہے۔ اس نے نظر چراتے ہوئے جواب دے کر گلاس لبوں سے لگایا تو عمر نے گہری نگاہ اس کے چہرے پہ جما دی۔ آر یو شور حاشر؟ اب یہ سوال ہارون کی طرف سے تھا۔ اس نے چند سیکنڈز کے لیے لب بھینچ کر ان دونوں کو دیکھا اور پھر پلیٹ میں چمچہ رکھ کر کرسی کی بیک سے کمر لگا کر بیٹھ گیا۔ کھل کر پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو تم لوگ؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے الجھن امیز انداز میں سوال کیا۔ اوہ کم آن حاشر، اب یہ مت کہنا کہ تم نہیں جانتے کہ ہم ہبہ بہزاد کی بات کر رہے ہیں۔ روایت اور معمول سے ہٹ کر ہارون آج سنگین حد تک سنجیدہ تھا۔ ہبہ بہزاد؟ اس کا یہاں کیا ذکر؟ اس نے ماتھے پہ بل ڈال کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ ارے گھامڑ انسان، اگر ہبہ بہزاد نہیں تو کیا اس وقت ہالی ووڈ ایکٹریس ایما اسٹون کا ذکر کیا جانا چاہیے تم سے؟ عمر نے جھنجھلا کے اس پہ آنکھیں نکالی تھیں، جس کے جواب میں اس نے گہرا سانس خارج کیا تھا۔ اس کے بھائی شراز صاحب کو پچھلے ہفتے فون کر کے انفارم کر دیا تھا میں نے کہ میں زید کو پڑھانے نہیں آؤں گا، بس اتنا تعلق تھا میرا اس فیملی سے جو اب باقی نہیں رہا، لہٰذا اب تم بھی غیر ضروری باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے، سرد لہجے میں کہہ کے اس نے اپنی توجہ کھانے کی طرف مبذول کرنی چاہی تو عمر نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اور وہ سادہ سی لڑکی، اس کے نازک احساسات، اس کے خواب، کیا کوئی چیز بھی تمہاری نگاہ میں اہمیت نہیں رکھتی حاشر؟ اسٹاپ اٹ عمر، وہ ایک عزت دار لڑکی ہے، کیوں بلا وجہ اس کا نام میرے ساتھ لے کے اسے بدنام کر رہے ہو؟ اس کا سخت انداز بے لچک تھا۔ تو کیا وہ تمہاری عزت نہیں بن سکتی حاشر؟ ہارون نے کڑے لہجے میں سوال کیا تو اس نے چند سیکنڈز کے لیے لب بھینچ کر خود کو کچھ کہنے سے روکا، اور جب بولا تو کچھ نہیں چھپایا۔ مجھے ابھی اپنا کریئر بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنے سال درکار ہیں دوستو، جبکہ اس کی فیملی کے پاس مجھ سے بہتر کئی آپشنز موجود ہیں۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں کچھ دن پہلے کا منظر اتر آیا تھا جب وہ زید کو پڑھا کر باہر نکل رہا تھا اور ایک شاندار کار آ کر ہبہ کے گھر کے سامنے رکی تھی۔ تب زید نے اسے بتایا کہ یہ فیملی ہبہ کے سلسلے میں گھر آئی ہے۔ گاڑی سے اترنے والا شخص بھی بہت خوبرو تھا۔
تو اب تم بھی تو ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جا رہے ہو حاشر، یقیناً بہت برائٹ فیوچر ہوگا تمہارا۔ ہاں، مگر اس فیوچر تک پہنچنے کے لیے ایک لمبی راہ چلنا ہے مجھے۔ میں اب مزید کسی کو اپنے نام پر ویٹنگ روم میں بٹھانا نہیں چاہتا۔ یہ جو انتظار ہوتا ہے نا، یہ بڑا جانگوسل ہوتا ہے، ہر کوئی جھیل نہیں پاتا۔ اس کی بے چین آنکھوں میں ماضی کی گرد اڑ رہی تھی۔ یوں بھی اماں نے ہم تینوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ان کے بھی میرے حوالے سے کچھ خواب ہیں جو وہ پورے کرنا چاہتی ہیں۔ بہت خوب، تو تمہاری ان اعلیٰ قربانیوں کا ٹریک ریکارڈ کیا گینیز بک میں رجسٹر کرایا جائے گا؟ عمر استہزائیہ انداز میں بولا تھا۔ پلیز عمر، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہبا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، میری فیملی کا کوئی جوڑ نہیں ان سے۔ جس گاؤں جانا نہیں اس کے کوس گننے سے فائدہ۔ اس نے ہار مان کر آخر سچ بتا ہی دیا۔ میں اس بھلی لڑکی کو وہ خواب نہیں دکھانا چاہتا جس کی کوئی تعبیر نہ ہو۔ ایک بار پہلے بھی یہ غلطی کر چکا ہوں میں۔ چاہے وہ لڑکی خود تمہارا انتظار کرنے کو تیار ہو۔ ہاں تب بھی، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ اور خود تمہارا دل، تمہارے خواب، کیا ان کی کوئی اہمیت نہیں تمہاری اپنی نگاہ میں؟ ہارون نے دلداری سے دریافت کیا تھا۔ اس نے دیکھا اس کے دوست اس کی خاطر اس سے خفا ہو رہے تھے۔ جواب میں اس نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا۔ کسی نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ جس کی آنکھیں ہوں خواب بھی اسی کے ہونے چاہیے۔ تو پھر اپنے خوابوں کی تعبیر کا بوجھ ہم کیسے دوسرے پہ ڈال سکتے ہیں؟ سو پلیز اب تم لوگ اس موضوع کو ختم کرو اور اٹھو یہاں سے، مجھے سفر کے لیے کچھ ضروری سامان بھی لینا ہے۔ حاشر، کیا اس طرح تم جی پاؤ گے؟ وہ جی لے گی۔ ہمیشہ ہر بات کو شوخی میں اڑا دینے والا عمر اس بار بہت سنجیدہ تھا۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا عمر، ہم دونوں بھی زندہ رہ لیں گے، تھکے تھکے لہجے میں کہہ کر اس نے بات ختم کر دی تھی۔ اور پھر وہاں سے اٹھ کر جاتے ہوئے وہ یہ جان ہی نہ سکا تھا کہ اس کے ٹیبل کے بالکل پیچھے والی ٹیبل پر رانیہ کے ساتھ بیٹھی ہبا بہزاد اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں نڈھال ہو رہی تھی۔ سن لیا تم نے حاشر منصور کو؟ ایسے کم ہمت انسان سے دل لگا بیٹھی تھی تم؟ اس کے لیے ڈاکٹر رضا جیسے قابل شخص کا پروپوزل ٹھکرانے چلی تھی؟ رانیہ نے دور جاتے حاشر کی پشت کو گھورتے ہوئے اسے ملامت کی تو ضبط کا بندھن ٹوٹا تھا۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کے روئی اور رانیہ ارے ارے کرتی ہی رہ گئی۔ بچھڑ گئے تو یہ دل عمر بھر لگے گا نہیں، لگے گا لگنے لگا ہے مگر لگے گا نہیں۔ نفسیات کی روح سے دیکھا جائے تو بچھڑ جانے والے شخص کو بھلانے میں انسانی دماغ 21 دن لیتا ہے، مگر نفسیات کا یہ اصول صرف اور صرف دماغ کے لیے ہی ہے، جبکہ دل کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ بات جب دل پہ آ جائے تب 21 سال بھی کم پڑ جایا کرتے ہیں۔ اسے کیلیفورنیا آئے 3.5 سال ہو چکے تھے۔ اس دوران اس نے اپلائیڈ میتھس میں ماسٹرز کرنے کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ڈیٹا سائنٹسٹ کی جاب کے لیے 1 سال کا معاہدہ بھی کر لیا تھا، جسے پورا کرنے میں محض 1 ماہ باقی تھا۔ کتنا ہی وقت گزر گیا تھا اور گزر رہا تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے ایک ایک لمحہ اس کے دل پہ پاؤں رکھ کر بیتا ہو۔ دن تو پھر بھی مصروفیت کی نظر ہو جاتا، شامیں دوستوں یا اسٹوڈنٹس کی سنگت میں گزر جاتی، مگر راتیں کبھی حفظ زدہ اور گھٹن والی راتیں، تو کبھی سردیوں کی یخ بستہ اور ٹھٹھری ٹھٹھری راتیں حاشر منصور کو بکھیر بکھیر دیتی تھیں۔ بس وہ ایک متورم چہرہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ ہبا بہزاد کا چہرہ۔ جس روز اس کی فلائٹ تھی وہ اماں اور بہنوں کو گھر سے ہی الوداع کہہ کر ہارون اور عمر کے ساتھ ایئرپورٹ آیا تھا۔ سامان گاڑی سے اتار کر وہ دونوں بھی اس کو بہت سے وعدے وعید دے کر رخصت ہوئے تو وہ اپنا سفری بیگ سنبھال کر ڈپارچر لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف جانے والی قطار کے ساتھ آگے بڑھنے لگا تھا کہ ایک مانوس چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے قدم جیسے جکڑ گئے۔ ہبا بہزاد جو کبھی ہنسی کا عنوان ہوا کرتی تھی، آج کسی درد سے چور آنکھ کے لرزیدہ آنسوں کی مانند نظر آ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے اس نے گریز کی راہ اپنائی تھی، وہ اس کی ساری محنت کو اکارت کر کے یوں اچانک سامنے آ کھڑی ہوگی۔ آپ نے تو خدا حافظ کہنے کی رسم نبھانا بھی ضروری نہیں سمجھا حاشر صاحب، تو میں نے سوچا میں ہی الوداع کہہ آؤں۔ بت بنے حاشر سے 2 قدم کے فاصلے پہ رکی، وہ بظاہر مسکرا رہی تھی، مگر اس کا یہ سوگوار تبسم اس کے بھرم کا پردہ چاک کیے دے رہا تھا۔ آپ یہاں اکیلے کیوں آئی ہیں ہبا؟ اب واپس کیسے جائیں گی؟ اس کے طنز کا برا ماننے کی بجائے حاشر نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ ہبا کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ عجیب فکر مندی تھی۔ ہبا کے دل کو کسی نے جیسے چٹکی میں لے کر مسل ڈالا تھا۔ تڑپ کر اسے دیکھا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، شکر ہے آپ بخیریت اپنی منزل پہ پہنچ گئے ہیں، اب اندر جائیے۔ حاشر کے اس دن کی کہی بات اسے لوٹاتے ہوئے وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔
حاشر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا کہے، جس نے اس کا ایک ایک لفظ اپنے دل میں سنبھال رکھا تھا۔ چلیے بھائی آگے بڑھیں یا پھر لائن میں سے ہٹ جائیں، کسی نے عقب سے پکارا تو وہ دونوں چونکے۔ اوکے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ یکدم ہبا یہ کہہ کر ایڑیوں کے بل مڑ گئی تو وہ بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ تھکے تھکے انداز میں قدم گھسیٹتا وہ لاؤنج کے دروازے میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہ ایک پورٹر قریب آیا۔ لیجئے صاحب، آپ کی امانت ابھی جو میم آپ سے بات کر رہی تھی انہوں نے دیا ہے۔ ایک طرف اشارہ کرتے پورٹر نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے بے اختیار رخ پھیر کر اس جانب نظر دوڑائی۔ دور کھڑی ہبا اسے دیکھ رہی تھی۔ لے لیجئے سر، جدائی کے سفر میں یہی محبت نامے تو زیادہ راہ ہوتے ہیں۔ پورٹر نے ایک بار پھر اسے پکار کر گہری مسکراہٹ سمیت کہا تھا۔ اس نے چونک کر لفافہ اس کے ہاتھ سے لیا اور ایک بار پھر نگاہ اٹھائی، مگر اب وہ جگہ خالی تھی۔ ہبا جا چکی تھی۔ اس نے کسی تکلیف دہ احساس میں گرتے ہوئے لفافہ چاک کیا تھا۔ ہبا بہزاد کو اپنے نقصان کا کوئی ہرجانہ قبول نہیں، بلا خسارے بھی کبھی اتنے سستے ہوتے ہیں۔ 2000 کے نوٹوں کے ساتھ لفافے میں موجود صفحے پر صرف ایک عبارت تحریر تھی۔ حاشر کو یاد آیا اس روز رکشے والے کو اس نے اتنا ہی کرایہ ادا کیا تھا۔ پھر کتنے ہی دن، مہینے، سال گزرتے چلے گئے، مگر ہبا بہزاد کا متورم چہرہ وہ باوجود کوشش کے بھول نہیں سکا۔ دل دہائی دیتا کہ اس نے بازی کھیلے بغیر شکست کیوں قبول کی تو دوسری جانب استدلال کہتا کہ اس کا اٹھایا ہوا ہر قدم درست تھا۔ ہبا کے قابل باپ اور ذہین بھائیوں کے مقابلے میں فی الحال اس کا کوئی خاص مقام نہیں معاشرے میں، اور پھر جو شخص ہبا کا طلبگار تھا اس کے آگے بھی حاشر منصور کی حیثیت مسلم نہیں تھی۔ اس کی جاب کا کنٹریکٹ ختم ہو رہا تھا۔ کمپنی نے اسے معاہدے کی مدت میں توسیع کی پیشکش کی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسٹیٹس آنے کے بعد وہ ایک بار بھی پلٹ کر پاکستان نہیں گیا تھا۔ ادھر گزرے برسوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ سمرا اور نائلہ صاحب اولاد ہو گئی تھیں۔ ہارون نے شادی کر لی تھی، جبکہ عمر نے اس سے الگ ہو کر کوئی دوسرا بزنس شروع کر رکھا تھا۔ وہ سب اسے اپنی خوشیوں میں یاد کرتے رہے، بلاتے رہے، مگر اس کے قدم جیسے اس زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اماں کی منتیں بھی اسے واپسی کے سفر کے لیے راضی نہیں کر سکیں، مگر اب جیسے وہ بھی تھکنے لگا تھا۔ ایسے میں پاکستان سے آنے والے عمر کے میسج نے اس کے فیصلے کی فصیل میں نقب لگا دی۔ حاشر منصور، تم نے تو اپنی کسی خوشی میں مجھے شامل نہیں کیا، کم از کم میرے عمر قید بامشقت کے اس دکھ میں ہی شرکت کرنے آ جاؤ۔ عمر کا میسج اس کے لبوں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنا تھا۔ بلا ارادہ انگلیاں اس کا نمبر ملا گئیں۔ کس بیچاری کی قسمت پھوٹ رہی ہے؟ وہ ہنستے ہوئے عمر سے پوچھ رہا تھا۔ آ کر بنفس نفیس مل لینا اس بیچاری سے، عمر نے ٹکڑا توڑ جواب دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ابا کی اپنی گوری بیوی کے ہاتھوں شامت آتی دیکھنے کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ میرے لیے کلموہی ہی ٹھیک رہے گی، تاکہ جھگڑے کے موقع پر تانا دینے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ پاس ہو۔ ہمیشہ کی طرح فلک شگاف کہا لگاتے ہوئے وہ بولا تو حاشر بھی بے ساختہ ہنس دیا۔ بس پھر تمہارا آنا ڈن ہوا۔ مجھے پتہ ہے اگلے ماہ تمہارا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے۔ اب شرافت سے ٹکٹ کٹاؤ اور پاکستان پہنچو، نہیں تو میں پوری بارات سمیت وہاں آ کے دھاوا بول دوں گا۔ عمر نے دھمکی دی تھی، پھر شاید یہ اس کی محبت بھری دھمکی کا اثر تھا یا پھر حاشر منصور کے اپنے قدم اس سرزمین سے اکھڑ چکے تھے۔ اس نے رخت سفر باندھ لیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے یار حاشر، میری شادی کے سارے ایونٹس مس کر کے تم اب پہنچے ہو۔ ولیمے کی شام وہ اماں کو لے کر وینیو پہنچا تو عمر نے بغل گیر ہوتے ہی شکوہ کیا تھا۔ شکر کرو کم از کم تمہارا ولیمہ تو اٹینڈ کرنے آ گیا ہے۔ یہ میری باری میں تو میرے بیٹے کے عقیقے تک میں اپنی شکل نہیں دکھائی تھی اس نے۔ شکر کرو کم سے کم تمہارا ولیمہ تو اٹینڈ کرنے آ گیا ہے۔ یہ میری باری میں تو میرے بیٹے کے عقیقے تک میں اپنی شکل نہیں دکھائی تھی اس نے۔ ہارون نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ واقعی اپنے پیاروں کی کتنی ہی خوشیاں اس نے ایک غم کو منانے کی خاطر نظر انداز کر دی تھی۔ اچھا اب یہ کمپلین سینٹر بند کرو اور پہلے مجھے بھابھی سے ملواؤ، اس نے ندامت کو جھٹکتے ہوئے کہا تو ہارون نے ہنس کر اس کے شانے پہ مکہ جمایا اور ساتھ کھڑی بیوی سے اس کا تعارف کرانے لگا۔ اس کے بعد عمر اسے اپنے ساتھ سٹیج پہ لے گیا۔ ان سے ملو، یہ بینا ہے میری مسز، اور بینا یہ حاشر ہے ہمارا وہ مفرور یار جس کے بغیر کوئی خوشی کبھی مکمل نہیں لگی۔ عمر کا تعارف کرانے کا انداز ایسا تھا جس نے اسے مزید پشیماں کیا تھا۔ شکریہ حاشر بھائی کہ آپ آئے، مجھے بہت اچھا لگا، بینا نے خوش دلی سے کہا تو وہ ممنونیت سے مسکرا دیا۔ میرے خیال میں کھانا لگوا دینا چاہیے، اس گھامڑ کے آنے کی خوشی میں تو بہو کی چمک گئی ہے، عمر نے بینا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ 2 منٹ رک جائیے، وہ بس آنے ہی والی ہے، بات ہو گئی ہے میری اس سے،
بینا نے عمر سے ملتجی لہجے میں کہا تو اس نے سوالیہ نظروں سے عمر کی طرف دیکھا۔ بھائی جیسے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، ہماری مسز بھی اپنی عزیز سہیلی کی منتظر ہیں جس کے بغیر ان کا دن نہیں نکلتا، بلکہ یوں کہو کہ رات ہی نہیں ڈلتی۔ اور کھانا تو عمر نے معاملہ اس کے گوش گزار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ لیجیے وہ آ گئی۔ ابھی عمر کا جملہ مکمل ہونے ہی لگا تھا کہ اچانک بینا خوشی سے اطلاع دیتے ہوئے ایک طرف بڑھ گئی تھی۔ فطری طور پر اس نے بھی سب کے ساتھ گردن گھما کر اس سمت دیکھا تھا اور پھر جیسے اس کی نگاہ پلٹ نہ سکی۔ ہبا بہزاد ایک بار نہیں، دو بار نہیں، اس نے کئی بار پلک جھپک کر دیکھا تھا۔ وہ واقعی ہبا بہزاد ہی تھی۔ ہنی کلر کے خوبصورت لباس میں ملبوس، میک اپ اور جیولری کے بوجھ سے آزاد، لبوں پر پرخلوص مسکراہٹ سجائے بینا کے ہاتھ میں خوبصورت گلدستہ پکڑاتے ہوئے وہ یقیناً دیر سے آنے پر معذرت کر رہی تھی۔ وہ جسے سجنے سورنے کا اتنا شوق تھا اس وقت سادہ مگر باوقار حلیے میں بہت مختلف لگ رہی تھی۔ آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔ اسے اپنی دائیں جانب سے عمر کی سرگوشی سنائی دی۔ آرزو ہے کہ تو یہاں آئے اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں۔ آج تو ہارون بھی شوخی میں عمر کا دستے راست بنا ہوا تھا۔ ایسے میں دل کی گہرائیوں میں اترتے بے پایاں سکون کو محسوس کرتے حاشر کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ایک طویل تھکا دینے والے سفر کے بعد غمگشتہ منزل اچانک سامنے آ گئی ہو، وہ منزل جس کا سراغ وہ گم کر بیٹھا تھا۔ ہبا کی نظر اس پہ پڑی تو یوں محسوس ہوا جیسے وقت سانس روک کر کچھ دیر کے لیے تھم گیا ہو۔ بینا اپنی خوشی میں مگن اس کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر لائی تو دھڑکنوں کے شور سے گھبرائی ہبا حاشر منصور کو زندگی کی اولین سچائی لگی۔ عمر اور ہارون سے سلام دعا کرتی وہ اس سے نگاہ چرا گئی تھی۔ اپنی دلی کیفیت کو چھپانے کی خاطر وہ حاشر کی طرف دیکھنے سے بھی اعتراض کر رہی تھی۔ اپنی دلی کیفیت کو چھپانے کی خاطر وہ حاشر کی طرف دیکھنے سے اعتراض برت رہی تھی۔ ایسے میں ہارون کے ساتھ کھڑے عمر نے حاشر کو کوہنی سے ٹھوکا دیتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ اب ٹھیک ہے، اس کا برجستہ متبسم جواب ان دونوں کو کہا لگانے پر مجبور کر گیا تھا، جس پر حاشر کی بے ساختہ ہنسی کی آواز بھی نمایاں تھی۔ پھر بقیہ تقریب بہت اچھی رہی مگر ہبا نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے رکھا۔ نہ وہ اس سے مخاطب ہوئی نہ ہی اسے اس کا موقع دیا۔ جو کچھ اس گھامر نے ہبا کے ساتھ کیا ہے اس کی ناراضگی جسٹیفائڈ ہے۔ ہارون نے تبصرہ کیا تھا۔ عمر نے بھی سر ہلا کر متفق ہونے کا عندیہ دیا۔ ہماری ذمہ داری اس کہانی کے دو کرداروں کو ملوانے تک کی ہی تھی، تاہم اروٹھے کو منانے کا کام وہ کرے جس نے خفا کیا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ جھاڑ کر پیچھے ہٹ گئے تو حاشر ان کی بات پر زیر لب مسکرا دیا۔ کھانے کے بعد وہ بینا کے پاس چلی آئی۔ اب اجازت دو بینا، میں چلتی ہوں۔ مگر اتنی جلدی کیا ہے، کچھ دیر اور تو رکو، بینا جلدی سے بولی۔ کچھ دیر بعد بھی تم یہی کہو گی؟ مگر میں بہت لیٹ ہو جاؤں گی، وہ ہنس کر بولی تو بینا بھی مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، اجازت ہے، مگر جاؤ گی کیسے؟ گھر فون کرنے لگی ہوں، چھوٹے یا بڑے بھیا آئیں گے لینے، اللہ حافظ۔ بینا کو اطمینان دلاتے ہوئے وہ اسٹیج سے اتر آئی تھی۔ کوئی ہرجانہ قبول نہیں تھا تو سزا ہی سنا دی ہوتی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بھیا کو کال کرنے کے لیے سیل فون آن کرنے لگی تھی کہ پاس سے ابھرتی حاشر کی بھاری آواز اس کے چلتے قدموں کی رفتار کو سست کرنے کا سبب بنی تھی۔ اس نے دیکھا وہ ذرا فاصلے سے اس کے ساتھ قدم ملا کے چل رہا تھا۔ کیا سزا دینے سے خسارہ مٹ جاتا؟ گردن ترچھی کرتے ہوئے وہ گہرا سانس بھر کر پوچھ رہی تھی۔ شاید نہیں، مگر اس سے کسک کچھ کم ضرور ہو جاتی۔ حاشر نپے تلے قدم اٹھاتا بہت سکون سے بات کر رہا تھا کہ اچانک وہ رکی اور اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ اس سے بھی کیا فرق پڑ جاتا؟ یکدم وہ پہلے والی ہبا بن گئی تھی۔ تیز لہجے میں رک کر سوال داغا تو حاشر خاموشی سے سینے پہ ہاتھ باندھے اسے سننے لگا۔ ہمیشہ اپنے ذہن سے سوچا آپ نے، اپنی دلیلوں کو مقدم رکھا، دوسرا کیا سوچتا ہے کیا چاہتا ہے اسے اہمیت دینا کبھی ضروری نہیں رہا نا آپ کے لیے؟ اور اگر میں کہوں کہ میں بھی وہی چاہتا تھا جو تم چاہتی تھی تو کیا ٹرسٹ کرو گی تم؟ تحمل سے اس کی بات سن کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے اعتراف کیا تو ہبا بے یقین نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ سچ تو یہ ہے کہ جن آنکھوں کو میں نے خواب نہیں دکھائے تھے انہیں رت جگہ سونپنے کا بھی کوئی حق نہیں تھا مجھے۔ اس کے لہجے میں صداقت تھی۔ حق کی بات تو آپ رہنے ہی دیں، فرض بھی کون سا ادا کیا آپ نے؟ وہ بھڑک گئی تھی۔ میں مانتا ہوں ہبا، مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن اگر تم خود کو میری جگہ پہ رکھ کر دیکھو تو کیوں رکھوں میں خود کو آپ کی جگہ، کیوں؟ برہمی سے اس کی بات قطع کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر بول پڑی تھی۔ بازی کھیلے بغیر ہی شکست مان لی تھی آپ نے، اپنی فلسفی کے پیچھے چھپ گئے تھے آپ۔ اسے خوف کہتے ہیں مسٹر حاشر،
اور آپ کے خوف کی قیمت میں نے اپنی انا کو کچل کر چکائی تاکہ آپ کی انا کا پرچم بلند رہے، آپ کی خودداری کی فصیل قائم رہے۔ تب بھی آپ سے ایک قدم آگے بڑھایا نہ گیا، کوئی اعتراف نہ ہو سکا۔ ہبا کے اندر سالوں کا غبار بھرا ہوا تھا جو اس کی آنکھوں میں نمی بن کر پھیل رہا تھا۔ آج وہی اعتراف تو کرنا چاہتا ہوں ہبا۔ پہلے ہی میرے خود ساختہ خدشوں کی وجہ سے بہت وقت ضائع ہو چکا ہے۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی میں نہیں چاہتا کہ اب تم کرو۔ وہ خاموش ہوئی تو حاشر نے اس کے غصے کے باعث سرخ ہوتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ کہہ دیا جو سننے کی وہ کب سے متمنی تھی۔ میں اس ویکنڈ پر تمہارے پاپا سے ملنے آنا چاہتا ہوں۔ آئی ہوپ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آنکھوں میں سجل سجل جذبے لیے وہ بتا رہا تھا۔ ہبا زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی۔ آنکھوں میں آئی نمی بہہ گئی تھی، دل پر چھائی خزاں کی رت اچانک بہار میں بدلنے لگی۔ تتلیوں کے موسم کی نوید سنائی دے رہی تھی، اور اگر اعتراض ہو تو پھر؟ ہتھیلی کی پشت سے گالوں پر پھیلی نمی صاف کرتے ہوئے اب وہ شرارت بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی شوخی کے باعث حاشر کے بے چین دل میں سکون در آیا تھا۔ تو پھر آپ کے اس اعتراض کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا محترمہ، کیونکہ یہ حاشر منصور کا فیصلہ ہے جسے بدلنے کی اجازت اب نہ حالات کو دی جائے گی نہ کسی خدشے کو۔ دل پر سے اترتے بوجھ کو محسوس کرتے ہوئے وہ مسرت سے لبریز فیصلہ کن لہجے میں بولا تو ہبا کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کے رنگ چھا گئے۔ اپنے جذبوں کے جواب میں فیصلوں کی یہی پختگی تو وہ اپنے شریک سفر میں دیکھنا چاہتی تھی۔ جواب میں وہ کھلکھلا کے ہنستی تھی، ایسی ہنسی جس میں خوشی کے ساتھ ساتھ اعتماد بھی تھا۔ حاشر نے اسے یوں خوش دیکھا تو مسکرا کر اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا، اور پیچھے اسٹیج کے پاس کھڑے ہارون اور عمر نے ان دونوں کو ایک ساتھ پارکنگ لاٹ کی طرف جاتے دیکھ کر ان کی ابدی خوشیوں کے لیے دعا کی تھی۔ ان کی ذرا سی کوشش سے حاشر اور ہبا کے گلستان میں تتلیوں کا موسم در آیا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول تتلیوں کے موسم میں بائی افشا آفریدی۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.